पुरफतन दौर मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़े चैलेंज की हैसियत रखता है। एक जलगार है जो मुख्तलिफ तरफ से मुसलमानों को हिलाने के लिए कुफार ने शुरू की हुई है। दुश्मनाने दीन शायद आज से पहले कभी इतने जरा रसान नहीं रहे जितने वो आज। 9/11 असल में मैं समझता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जिन्होंने कुरान को नहीं पढ़ना था, जिन्होंने इस्लाम का मुतालिया नहीं भी करना था, उन्होंने भी इसका मुतालिया शुरू किया और फिर इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये जितना कि दबा देंगे। ये दबाने वाले दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका दीन है वो हमारी तरफ तो नहीं देख रहा, लेकिन उसका अपना भी एक फैसला है कि उसने इस दीन को गालिब करना है। तो वो अपने हिसाब से इस उम्मत में लोगों को उठा रहा है। वो लोग जो कुफार की महफिलों में खड़े होकर इस्लाम के ऊपर किए जाने वाले इतराज़ात का अल्हम्दुलिल्लाह शफी जवाब देते हैं, उनमें डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम जो है नाम है। अल्लाह ताला उनको उम्र क़िदर अता फरमाए, इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। वो बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं इस लिहाज से कि वो आज की मॉडर्न तालीम से भी बहरामंद हैं और कुरान और सुन्नत पे भी उनकी बहुत गहरी नजर है और माशाअल्लाह हाफ़िज़ा भी बहुत कमाल का अल्लाह ने अता फरमाया है। पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक की नियाबत और उनकी जो वो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं अगर मैं सही बात अर्ज करूं तो ये है कि वो काम जो डॉक्टर जाकिर नाइक टीवी पे और दूसरे इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती इसाक साहिब को अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि वो भी माशाअल्लाह शमशीर बेनयाम की तरह लोगों के सामने बैठ के कुरान और सुन्नत का दिफा करते हैं और इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे असल में जैसे मैंने अर्ज किया कि इस्लाम मुसलमानों को ही लोगों ने मुख्तलिफ जो है गलत फहमियों में मुब्तला कर रखा है। तो जरूरत इस अमर की है इस वक्त कि ये जो मीडिया की जलगार है और जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ एक मुस्तकिल सिलसिला शुरू है मगरब की तरफ से, दहशत गर्दी का इल्जाम और ये बम धमाके और ये जितने वो समझते हैं कि अमन व अमान खतरा मुसलमानों से है, किसी और कौम से नहीं। हालांकि उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि हमारे तो इमाम जो थे वही अमन के अलंबरदार, सबसे बड़ा अमन तो उन्होंने कायम किया था। जनाब रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो फतह मक्का की तस्वीर अगर आप ज़हन में लाएं तो कौन सा ऐसा फातेह है जिसने इतनी खूबसूरती से इनकलाब बर्पा किया हो। खुर्शीद गिलानी के अल्फाज में मरहूम ने लिखा था मौलाना, वो कहते हैं कि फतह मक्का में इतना खून भी नहीं बहा जितना डॉक्टर अस्पताल में ऑपरेशन करते हुए बहा देते। अल्लाह, इतना पुराना इनकलाब के दाई की उम्मत को कहा जाए कि ये दहशतगर्द है, तो ये तो एक ऐसी बात है जिसपे आदमी हैरान हो सकता है कि ये क्या इन लोगों की सोच हो गई है। तो आजादी ग्रामी मैंने ये चंद मिनट इसलिए लिए कि अब आप उतनी देर में तशरीफ ले आए इससे पहले कि मौलाना का किताब शुरू हो, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो। हम मशहूर हैं कि हमने जब भी दरखास्त की मौलाना से, उन्होंने हमें शर्फ़ कबूलियत से नवाजा, तशरीफ लाए। हमेशा उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी में आमद को वलीयत दी है और मैं समझता हूँ वाक़ईतन आज का पढ़ा लिखा नौजवान, आज का प्रोफेसर, उसको ज्यादा जो है जरूरत है इस बात की कि उसको कुरान और सुन्नत की तरफ खींच के लाया जाए। जो मगरब में चंद माह गुजार के आता है तो उसको वाक़ईतन कई ऐसे अंदेशे उसके ज़हन में आ जाते हैं। तो एक और बात जो है वो कुरान और सुन्नत को कम से कम टाइम देते हैं, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि हम कुरान और सुन्नत को टाइम देते ही नहीं,
میرا خیال میں بجا ہوں. اسی لیے ہمارے ذہن میں بہت سے خیالات ایسے ہیں جو ہم سن کے کہ رسول اللہ نے شادیاں اس لیے کیوں کی تھی، یہ آپ کے پیغمبر کا کیا. تو اس طرح کے متعدد سوالات جو ہیں وہ غیر مسلم. اور پھر مجھے یاد ہے کہ میں جب نیوزی لینڈ میں تھا تو وہاں پہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ یو آر دی کروول پیپل، جو عورتوں کو پر ظلم کرتے ہیں اور یو ڈونٹ الاؤ دیم ٹو کم آؤٹ آف دی ہاؤس، اور آپ نے ان کو سلیب بنا رکھا ہے اور آپ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور آپ دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کرتے ہیں. اس طرح کی جو باتیں ہیں جو پھیلا دی گئی ہیں مغرب میں، میڈیا نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے اور لگے ہوئے ہیں دستور. تو ہمارے اپنے بھی ذہن اس سلسلے میں کلیئر ہونے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہے. اس حکمت کو جاننے کی ضرورت ہے. میں مختلف ہوں حضرت مولانا سے کہ میں آپ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں اور پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا. حضرت مولانا مفتی محمد صاحب. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد آلہ وصحبہ اجمعین. واجب الاحترام سامعین کرام، جیسے کہ صدیقی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا اس دور کا اصل مسئلہ جو غلامی میں مبتلا رہنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا وہ بے یقینی کا مسئلہ ہے. خود مسلمانوں کے یقین جو ہے نا متزلزل ہو گئے. کفار کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے علاقے چھین لیے یا ذرائع اور وسائل جو ان پر غاصبانہ قبضہ کر لیا. یہ تو انقلابات ہیں زمانے کے ہوتے رہتے ہیں، مگر سب سے بری بات جو ہوئی جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، سونا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقین. یقین نہیں رہا. خود مسلمان بچے بچیاں پڑھے لکھے لوگ شکوک کا شکار ہو گئے کہ یہ دین کوئی معقول نظر نہیں آتا. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے عقائد جو تھے ان کو انہوں نے بالکل مسلم کر دیا. اور اس میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ آپ کے ادارے بنے. تعلیم کے نام پر ایسا فراڈ کیا انہوں نے کہ یونیورسٹیاں بنا دیں، کالج بنا دیں، لوگوں کو دھوکہ دیں کہ ہم آپ کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں، مہذب اور متمدن بنانا چاہتے ہیں. حالانکہ حقیقت وہی تھی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے من درون شیشہ ہائے عصر حاضر دیدہ چنا زہرے کیا جو ہے مار ہا کرتے تھے. کہ یہ موجودہ زمانے کی دانش اور علم جو ہے اس کی بوتلوں میں بند وہ زہر میں نے دیکھا کہ وہ سانپوں کو دے دیا جائے تو تڑپ. یعنی بڑے بڑے صحیح العقیدہ مسلمانوں کے ایمان ہلانے کے لیے علوم کے نام پر ایسے نصاب مرتب کر دیے کہ پڑھتے پڑھتے لوگ قائل ہو جائیں کہ کوئی خدا نہیں، دنیا آٹومیٹک بنی ہے کر رہی، کسی وحی کی ضرورت نہیں، عقل انسانی کافی ہے رہنمائی. یعنی دین کی جڑوں پر کڑالا رکھ دیا اور نام اس کا تعلیم رکھا. اور جیسے ایک نظم لکھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، بہت پہلے، اور اسی پر عمل کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا. مسلمانوں کے بارے میں یہ ابلیس نے کہا کہ ان میں بھوک کی کوئی پرواہ نہیں، بھوکے رہے، ننگے رہے، معاشی طور پر مفروض، یہ باتیں نہیں سوچتے. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. اس اسکیم پر لگ گئے اور طرح طرح کی یہ رشدی وغیرہ اور ہم میں سے تسلیمہ وغیرہ پہلے بہت ہوئے. وہ تو کچھ ننگے ہو جاتے ہیں نا، ورنہ آپ جائزہ لیں اور علیحدگی میں پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بچے بچیاں یہ پڑھے لکھے لوگ جرأت نہیں کرتے کہنے کی، ورنہ اندر سے وہ مرتد ہو چکے، اسلام کو نہیں مانتے. وہ بات جو سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقالہ ہی لکھا ردۃ علی ابی بکر اللہ کہ امت میں ارتداد پھیل گیا ذہنی، مگر کوئی ابو بکر نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں. اس وقت تو صدیق اکبر تھے اور بچا لیا امت کو، مگر اب اس ذہنی ارتداد کا کوئی حل نہ. لوگ گرجوں میں جا کر مندروں میں نام ہی بدلتے ہیں. سب سے بڑی قیامت ہے جو آج امت مسلمان پر جاری ہے. اس لیے یہ دھماکے اور یہ اسلام کو نافذ کرو، یہ سارے مطالبے قبل از وقت ہیں.
لوگوں کے ذہن جو ہے ان کو دوبارہ اسلام کی طرف بلاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اب اس دعوت کی ضرورت ہے کہ اے لوگوں جو تم ایمان کے مدعی ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ مومن ہیں، نہیں مومن بن جاؤ، دوبارہ بھی نہیں کرتے ایسے اعتراض. تو یہ ذہنوں کا خراب ہو جانا، عقائد کا مسئلہ. ایمان لاؤ، پھر پڑھ لکھ کر سوالوں کے جواب حاصل کر کے مطمئن ہو کر اس دین کو نئے سرے سے مانو. اگر دل مانتا مانو، ورنہ اعلان کر دو کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے. کھلی اخلاقی جڑوں سے کام لو، مرتد ہونے کا اعلان کرو. اور ماننا ہے تو صحیح معنوں میں مانو. اس کے لیے یہ پروگرام جیسے صدیق صاحب نے بہت اچھے، اللہ تعالیٰ ذاکر نائک صاحب اور دوسرے لوگوں کو بھی توفیق دے، ان کی صحیح قبول فرمائے. یہ اصل علاج ہے کہ امت کے سوالوں کے جواب دیے جائیں اور لوگوں کو دوبارہ اسلام کے بارے میں مطمئن کیا جائے کہ یہ باپ دادے سے سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اس سے مضبوط اور اس سے اعلیٰ دین کوئی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں دیا، 2-4 لمحات میں ڈاکٹر میرے ساتھ راندہ صاحب جو انہوں نے کہا، کہنا چاہوں گا کہ ہماری بدبختی میں بہت بڑا دخل ہماری فرقہ آرائی کا بھی ہے. اسلام کے نام پر گروہ بن گیا، مساجد کی پیشانیوں پر لکھ دیا گیا کہ یہ مسجد اہل حدیث ہے، یہ حنفی حضرات کی ہے، یہ فلاں کی ہے. اور علماء حضرات یہ فتوے دیتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں کہ ہماری نمازیں ان کے پیچھے نہیں ہوتی. اس سے زیادہ تباہی امت مسلمہ کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کو کے ساتھ نماز نہ پڑھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ سارے گروہ ظاہر ہوگا، جو ان سے زیادہ اس وقت تشدد تھا. یہ رافضی بھی تھے جنہیں شیعہ کرنے، حضرت عثمان کا قتل کرنے والے. مسجد پر قبضہ تھا، مگر صحیح بخاری میں جب لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین امام برحق تو آپ ہے، مسجد پر قبضہ ان کا، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ہمارا دل کراہت کرتا ہے. فرمایا یار کم وقت ہو، نماز تو سب سے اعلیٰ کام ہے، جب وہ یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کرو. جب میرے خلاف کوئی غلط حرکت کرے وہ نہ کرو. نماز تو ایک نیکی ہے، وہ بھی نہیں ساتھ کریں. یعنی اصول یہ تھا کہ اچھے کام میں تو ساتھ دو. مگر انہوں نے مولوی حضرات نے اس پر بھی مقراض چلا دی کینچی کہ اگر وہ مل کر نمازیں پڑھتے رہیں گے تو پھر تو غلط فہمیاں دور ہو نہیں، سارے سمجھ جائیں گے کہ ہم مسلم ہیں یار، کوئی بات نہیں. اس لیے ان کو دور رکھنے کا طریقہ ہے کہ پہلے ذہن میں بٹھاؤ کہ وہ مسجد جو ہے نا وہ مسلمانوں کی نہیں ہے، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی. یہ بہت بڑی بدبختی. میرے ذہن میں آپ کے شہر میں یہ میاں نذیر الحق صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے دادا جو تھے میاں سراج الحق جن کی وجہ سے سراجیہ یہ بنائے ہیں ان کو مدارس. جب مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے اپنے ذہنی رجحان کی وجہ سے فتوے دے دیے کہ یہ دیوبندی حضرات جو کافر ہیں، جو ان کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، تو میاں صاحب بریلی گئے، وہاں ہی اعلیٰ حضرت کے مدارس بھی تھے اور دیوبندی حضرات کے مدارس بھی تھے. ایک نماز میاں سراج اللہ کے رحمۃ اللہ نے دیوبندیوں کے پیچھے پڑھی، ایک بریلیوں کے پیچھے. فرمایا میں اس فتوے کو پاؤں تلے روننے کے لیے آیا ہوں کہ کون تم میں سے کافر ہے. سارے مسلم ہیں، کوئی ان مسائل میں اختلاف ہو جاتا تو اس کی وجہ سے کافر ہو جاتا. تو یہ بات بھی ہے اس دور میں بہت سمجھنے کی، ذہن کلیئر کرو. اور اس کو کلیئر کرنے کی ضروری ہے کہ آپس میں میل جول بڑھاؤ. آپ ملیں گے نا ایک دوسرے سے پتہ چلے کوئی بھی نہیں وہ باتیں کرتا جو یار یہ لوگ مولوی کہتے ہیں، نہ کوئی گستاخ رسول ہے، نہ کوئی مشرک ہے، کچھ بھی نہیں. بات صرف اپنا پروپگنڈا جو اس کی بنا پر اس طرح ہمیں پھاڑا کہ تباہ ہو کر آ گئے. حالانکہ آپ تو پشتینی مسلمان ہیں، کلمہ گویا دیر سے باپ دادا سے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سریہ دستہ جو تھا حضرت رسول کریم علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کی سرکردگی میں روانہ کیا. اب ایک کافر ایسا آیا سامنے کہ بڑے مسلمان اس نے قتل کیے، بڑا بہادر تھا. اب مسلمانوں کے دل جل گیا کہ یہ قابو آیا نا تو بوٹیاں اڑا دیں. وہ آ گیا گھیرے میں، جب گھیرے میں آیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مگر حضرت اسامہ رضی نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا. اب بظاہر حالات تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا، کتنے مسلمان مارے تھے، اب قابو آیا کرو. مگر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو اطلاع ملی، لا الہ کا احترام دیکھے. حضور نے بار بار کہا کہ اسامہ جب وہ قیامت کے دن لا الہ لے کر پیش ہوگا تو اس کا جواب کیا دے گا، تو نے تلوار نیام میں کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو یہ کیا تھا. فرمایا جب لا الہ کہہ دیا کیوں قتل کیا؟ تو فرمایا اتنا میں ڈر گیا اور اتنا حضور نے عطا فرمایا کہ میں نے یہ توقع کی کہ یہ میں نے چاہا کہ کاش میں آج نئے سرے سے مسلمان ہوتا تاکہ میرے کفر کے زمانے کے گناہ معاف ہو. اور یہی وجہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپس میں بدقسمتی سے تلواریں جو ہے ٹکرا گئیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت اسامہ حضرت علی سے بہت محبت رکھتے تھے، رسول اللہ کے بڑے لاڈلے تھے.
تو امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ میرا ساتھ دو. تو انہوں نے کہا امیر المومنین اگر آپ کہیں نا کہ شیر کے منہ میں چلے نا میں چلا دوں گا, آپ کی بات رد نہیں کریں, مگر کلمہ گو کی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا. مجھ سے تو بہت آدمی جو قتل ہو گیا تھا وہی آج تک میں پچھتا رہا ہوں کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں. تو جو بدقسمتی سے جب بھی پوچھتی مسلمان اشہد اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ دانوں میں کہہ رہے ہیں نہیں ایک دوسرے کو مسلمان. اب کفار آپ کو کیا تباہ کریں گے, آپ تو اپنی تباہی کا خود سامان کیے ہو. یہ دین کے پیشوا ہی نہیں بعد آتے کہ لوگوں سب مسلم ہو, ہر مسجد میں نماز پڑھو, ہر ایک کے پیچھے پڑھو, کوئی بات نہیں, کعبے کو منہ ہے, قرآن تلاوت کر رہا. تو یہ ہمارا افتراق اور گروہ بندی یہ بھی ہمیں برباد کرے. اور ایک طرف اب ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے دانشور جو روزانہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور فلسفہ بگاڑتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا اس کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں, بس لوگوں کو نیک بننا چاہیے, اخلاقیات نہیں چاہیے. یہ بھی بہت بڑا فتنہ. یہ ہمیں نا بزدل بنانے کی باتیں, خسی جیسے کہتے ہیں نا, ایسے ہے کہ مسلمان خسی ہو. اسلام حکومت سے الگ کسی چیز کا نام نہیں. جو درویش اور صوفی کہتا ہے نا کہ حکومت نہیں چاہیے, اور جو دانش بالکل دین کا ڈاکو ہے, دشمن ہے اسلام کا. رسول کریم علیہ السلام ایسا کوئی نظام نہیں لے کر آئے جو رہبانیت والا کہ سارے کو دنیا لوگ پیدا ہو جائیں اللہ اللہ کریں حجروں میں بیٹھ کر. نہیں, یہ حکومت کرنے کا ایک دین ہے. حکومت کے بغیر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں. جو شخص قرآن کو پڑھے گا صاف نظر آئے گا کہ یہ غلاموں کی اور محکوموں کی کتاب نہیں. اس نے فرض ہی نہیں کیا کہ میرے ماننے والے محکوم ہوں گے. جہاں حکم مل رہا کہیں ہم لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں, چوروں کے زانیوں کو کوڑے مار رہے ہیں, کہیں عدالتوں میں قاضی فیصلے کر رہے ہیں, کہیں گواہ گواہیاں دے رہے ہیں, کسی قوم سے جنگ ہو رہی ہے, کسی سے صلح ہو رہی ہے, کہیں ٹیکس وصولے جا رہا ہے. یعنی سارا نظام آپ کو نظر آئے گا کہ حکمرانی کا نظام. اور اسی لیے اقبال مرحوم نے کہا کہ لوگ جو ہے نا بیوقوف کہتے ہیں ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناقصہ کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے پیچھے گھما رہے ہیں. جو بے ایمان آ جائے, سکھ آ جائے, ہندو بازی, اسلام بھی کہتا ہے حکومت وقت کو تسلیم کرو. بالکل اسلام کے نام پر یہ فرار ہے. اسلام اپنی حکومت چاہتا ہے, اس کے لیے وہ تشدد نہیں کرتا, نہ یہ دھماکے کرتا. اس کے لیے لمبا پروسیجر ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں کہ مسجد پر قبضہ کر رہے ہیں اور کہیں چلا دو اسلام. حکومت کے پاس کیا ہے, علاؤدین کا چراغ, کہ وہ ایسا اسلامی چلا دیں. حضرت عمر الدین اس معاشرہ میں آ جائیں, چلانا چاہے نہیں چلا سکتے. بھائی علماء کام کریں, صوفیاء کام کریں, آپ کی یونیورسٹیاں تعلیمی ادارے کام کریں, ذرائع ابلاغ کام کریں, ساری طرف سے یلغار ہو کے امت کا ذہن بنانا ہے. سب لوگ پیاسے ہو جائیں کہ واقعی یار جس ماحول میں ہم پھنسے ہوئے تو اسلامی ماحول نہیں, ہمیں تو ایسا ماحول چاہیے جہاں ہم اپنے دین پر عمل کریں. جب یہ طلب پیدا ہوگی پھر کوئی شخص چلائے گا بھی تو لوگ اس کو قبول بھی کریں. ان حالات میں کیا ہوگا, پولیس بھی کرپٹ, جج کرپٹ, سارا اسلامی نظام تباہ ہو جائے گا, بدنام ہو جائے گا. تو حال یہ ہے کہ اس کے لیے کام جو ہے نا ادارے تعلیمی بھی ہوں, یہ علماء حضرات بھی اپنا مشن سنبھالیں کہ امت کو اسلامی نظام کا پیاسا بنایا جائے. مگر حکومت سے الگ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سب سے بڑی تعریف جو میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال نے کی. نعتیں لوگ بہت کہتے ہیں, کون بیان کر سکتا حضور کی, مگر کہتے ہیں از کلید دین در دنیا کشاد ہم چوں مثل ام گیتی نزاد. حضور جیسا کائنات نے نہیں جنا, اور جو کارنامہ آپ نے کر کے دکھایا وہ بھی اولاد آدم سے نہیں ہو سکا تھا کہ دین اور دنیا جو اکٹھے ہو گئے کہ وہی لوگ حکمران تھے اور وہی لوگ سب سے بڑے درویش تھے. جو حکمران ہے تخت پر بیٹھا وہی سب سے بڑا مرشد ہے, اس کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کی بیعت نہیں کرتا, وہ خود ولی ہے. اور اگر وہ قاضی ہے, جرنیل ہے, جو اوصاف ہونے چاہیے, دین کی کنجی سے دنیا کے دروازے کھول, کام سارے دنیا کے کیے, ملک فتح کیے, ترقیاں کی, ادارے تعلیمی بنائے, مگر دین ساتھ. یہ کام ہے نا کہ دین اور دنیا مکسچر آف اپوزٹس, دو بالکل ان چیزیں اکٹھی کر دی حضور نے. ورنہ پہلے ہی جو لوگ دیندار بنتے تھے جنگلوں میں چلے جاتے تھے, دنیا دار ویسے اخلاقیات سے آ رہی ہوتے, فرمایا نہیں حکومت کرنی ہے اور ولی بن کر کرنی ہے. شوق تے سنجر و سلیم اس کے جلال کی نمود, فقر جنید و باجدید اس کا جمال بے نقاب. ایک طرف جنید جیسے ولی حضور کی تعلیم سے پیدا ہوئے, ایک طرف سلیم اور سنجر جیسے سلطان پیدا ہوئے, آپ کے غلام ہیں. دنیا چلانی سکھائی مگر دین کے اصولوں کے مطابق. اس لیے ایسے فلسفے کہ لوگ حکومت جیسے چاہے آپ نیک ہو جائیں, بالکل غلط ہے. لوگ نیک کیسے ہو جائیں گے, حکومت کی حیثیت ایسے ہے جیسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی, جدھر وہ لے جا رہا کام کو ادھر کو جانا پڑے گا. ہم روتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں اللہ مکے لے جائے, وہ چین کی طرف لے جا رہا, مکہ کہاں آئے گا. حکمران کو معمولی چیز ہے کہ بس جیسا بھی ہو ہم اس کو قبول کریں, نہیں, حکمران بھی تبدیل کرنے پڑیں گے.
جو اللہ کے دین کو ماننے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، جن کی خواہش ہوگی کہ ہم نے خود بھی نیک بننا اور اس امت کو بھی اسلام کی طرف لانا، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ابتدائی چند باتیں ہیں، اس کے بعد اب آپ سوالات شروع کریں۔ میں دعوت عام دیتا ہوں، صلاح عام ہے یاران استادان کے لیے، میری بچیاں آپ سب لوگ بیٹھیں، جس کے ذہن میں جو سوال ہیں دین کے بارے میں اگر ہم مطمئن نہ کر سکیں تو زبردستی نہیں منوانا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں ایسے دین کا، لوگ اندر سے کٹتے رہیں گے، کیا ہمارے گلے یہ منڈا ہوا۔ جی بہت شکریہ مولانا جی رنجن صاحب۔ میں آج مولانا صاحب سے صرف ایک ہی کوشچن پوچھوں گا، باقی باقیوں کو موقع دے گا کہ رانا شاق صاحب کا بھی یہ نظریہ تھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ گوشت کی شکل میں آ چکا ہے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا تو یہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک آنکھ سے دیکھتی ہے، اس لیے دجال کے متعلق بتائیے کہ وہ آئے گا یا یہی زمانہ ہے یا کوئی وقت کی چال ہے۔ محترم رنجا صاحب نے سوال دجال کے بارے میں کیا، کیونکہ دجال ایک ایسا موضوع ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت ڈسکس کیا، الگ اس پر چیپٹر ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ تو اس بارے میں پہلے کچھ غلط فہمیاں قادیانیوں نے پھیلائی کہ یہ عیسائی پادری جو ہیں یہی دجال ہیں، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے دجال، بس یہ جماعت ہی گمراہ لوگوں کی، ایسی بات نہیں۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب بھی سمجھتے ہیں تو نہیں، بش وغیرہ جو ہے نا ہیں دجال کے چہلے، ادھر ہی لوگوں کو لے جا رہا ہے، میری یہ دجال نہیں ہے۔ دجال کا فتنہ جو ہے اس سے اللہ پناہ دے۔ آپ دیکھیں کہ نماز میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی دعا مقرر نہیں کی، مگر ایک مقرر کی ہے جو اتنی لازمی ہے، شاید آپ نے بھی توجہ نہ فرمائی ہوگی، کہ حضرت طاؤس جو ابن عباس رضی اللہ کے شاگرد تھے، ان کے بیٹے عبداللہ نے نماز پڑھی تو انہوں نے پوچھا، بیٹا تو نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے؟ عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، فتنۃ المسیح الدجال سے، فتنۃ المحیا والممات سے؟ اس نے کہا نہیں، اور دعائیں پڑھی، فرمایا دوبارہ نماز پڑھ۔ بھائی اللہ کے رسول نے یہ تو حکم دیا نا، باقی دعائیں آپ جو جی چاہیں پڑھیں، 4 چیزوں سے اطلاع یاد جب آخر پر پہنچے تو دعا فرمایا 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ فتنہ دجال اتنا خطرناک، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اور یہ بھی آپ نے اطلاع دی کہ نوح علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر اپنی امت کو خبردار کرتا ہے کہ اس زمین پر قیامت آنے سے پہلے کوئی اتنا فتنہ نہیں پیدا ہوا جتنا دجال کا فتنہ ہوگا، بہت نازک وقت ہوگا۔ باقی ڈاکٹر صاحب جیسے کہتے ہیں نا، ہے یہی کہ یہ جو مادی ترقی ہے عروج پر پہنچ جائے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ ایک شخص کو چیر دے گا، ٹکڑے الگ الگ پھینک دے گا، زندہ کر دے گا، زندگی موت کا راز بھی سائنس معلوم کر لے گی، اتنی ترقی ہو جائے گی۔ اب لوگ مانیں گے کہ یہی خدا یار کہ آدمی کو مار دیا اور پھر زندہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مدینہ منورہ کے پاس احد کے قریب آ کر وہ اپنا کیمپ لگائے گا، ساری دنیا میں وہ گھوم جائے گا، 40 دن میں کوئی بستی اور شہر ایسا نہیں رہے گا، تیز رفتار سواریاں ایجاد ہوگی کہ بالکل ہر جگہ گشت کرے گا، مگر مکہ اور مدینہ اس کی دسترس سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ مدینہ شریف احد کے قریب اپنا کیمپ لگائے گا تو 3 زلزلے آئیں گے، مدینہ شریف کو جھٹکے آئیں گے، منافق اور بے دین لوگ جو نا وہ کام کر کے مدینہ نہیں اب بچے گا، نکل جائیں گے، اس کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں گے، صرف خالص مومن رہ جائے۔ تو آخر اس کی جو اینڈ ہوگی وہ آپ نے فرمایا اس زمانہ میں جو سب سے بہترین آدمی ہوگا کائنات میں وہ فرمت مدینہ شریف سے نکلے گا، اس کے کیمپ میں جائے گا، سپاہیوں سے کہے گا کہ میں نے تمہارے آقا سے ملنا ہو، پہلے کہیں قتل کر دو، پھر کہنے نہیں یار سردار نے منع کیا، اس کے پاس لے جانا۔ جب لے جائیں گے تو پوچھے گا کہ بھائی جو حالات ہیں میرے ساری زمین میں، اس کے بعد تم نے یہ یقین نہیں کیا کہ کوئی خدا نہیں، میں ہی سب؟ اس نے کہا نہیں، ان باتوں سے مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ آنے والا دجال ہے جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی۔ تو اس کو پھر 2 ٹکڑے کر دے گا، اتنی دور پھینک دے گا جہاں جتنی دور تیر جاتا ہے، درمیان میں سے گزرے کیا زندہ ہو جائے۔ پھر پوچھے گا کہ آپ مانا؟ اس نے کہا جو کمی تھی نا وہ بھی دور ہو گئی کہ واقعی تو وہی دجال۔ اور اس کے بعد وہ کوشش کرے گا قتل کرنے کی، مگر اللہ تعالیٰ پھر وہ صلاحیت نے اس کو دی تھی چھین لے گا، پھر نہیں قتل کر سکے گا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ تو وہ ایک الگ ہے دجال، جو ایک شخص ہوگا، الگ ہوگا یہودیوں میں سے، یہودیوں کا وہ لیڈر ہوگا، یہ سارے یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، ان کا فتنہ بہت بڑھ جائے گا۔ اور آخر میں تو مسلمان بیچارے اتنے بے بس ہو جائیں گے کہ مسجد دمشق میں پناہ لی ہوگی، جو کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں نازل ہوں گے، غلط بات ہے، مسجد اقصیٰ میں نہیں نازل ہیں، دمشق الگ شہر ہے، یروشلم الگ ہے، دمشق کی مسجد کے مشرق کی طرف مینار ہے۔ اس وقت جب حضور نے فرمایا نشانی نہیں تھا، اب قائم ہے صدیوں سے سفید مینار، فرمایا اس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور نماز اس وقت کھڑی ہوگی،
فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت علی امام المہدی جماعت کرانے لگے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اترائیں گے، تو وہ کہیں گے روح اللہ آپ ہی آ گئے، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھائے، تو کہیں گے نہیں، اللہ نے اس امت کو یہ مرتبہ بخشا ہے، حضور کی امتی جماعت کرائے گی، میں پیچھے پڑھوں گا۔ بعد میں دروازہ کھلائیں گے، پھر وہ دجال قتل ہوگا، اور وہاں قتل ہوگا جو آج اسرائیل کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ لڈا اس کو کہتے ہیں، اس وقت لد کہتے ہیں، یہاں جا کر وہ ان کا لیڈر مارا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کا خون اپنے ہتھیار میں دکھائیں گے، تو ہیں یہ بش وغیرہ بھی انہیں کے چیلے، وہ بھی ان کی تحریف، مگر وہ الگ آدمی ہوگا۔ توبہ اس وقت تو ایسا آدمی میں کسی علاقے میں جائے گا، لوگ نہیں مانیں گے، ان کی شاداب زمینیں جہاں شور ہو جائیں گی۔ توبہ ایسی ترقی، کوئی ایسی سفرے کرے گا، سب باغات اور کھیتیاں اجاڑ، اور کوئی جو مانیں گے ان کے ویران علاقے جو ہے نا وہاں باغ لہلانے شروع ہو جائیں گے۔ سائنسی ترقی عروج پر ہوگی اور کوئی بات نہیں ہوگی، مگر ہوگا امتحان کا وقت، لوگ حیران ہوں گے کہ اب اور خدائی کیا باقی رہے گی۔ تو دجال الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ آپ سے پہلے ابھی آپ تک پہنچا ہے مائک کر رہے ہیں وہ، اور میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ شورا میں قرآن کو بھی میزان کہا گیا، اور ایک میزان جو ہے وہ قیامت کے دن نصب کی جائے گی، جس کے اوپر نیک اور بد اعمال کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جی قرآن کس معنی میں میزان ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم جو پناہ مانگتے ہیں وقنا عذاب المیزان، یہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اور یہ نیک آدمی کے نیک اعمال اور اس کے جو کبیرہ گناہ ہیں، کیا وہ ساتھ ساتھ وہ ایک نتیجت کا جو امتزاج ہے کہ وہ نیک کام بھی کرتا جاتا ہے، اس سے برائیاں بھی سرزد ہوتی جاتی ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں کہ اس کی نیکیاں حبس ہو جائیں خدا نخواستہ، اور برائیاں صرف رہ جائیں کہ یہ کیونکہ اس نے یہ کام بھی کیا ہے، یہ غیبت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو نماز کا کیا فائدہ اگر غیبت نہیں چھوڑی اور اللہ حاضر کیا؟ تو یہ اس طرح سے کیا ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ وہ میزان جو ہے اس سے کس طرح کے عمل تولے جائیں گے، اس بارے میں ذرا۔ ہاں صدیقی صاحب، اپنی گفتگو میں آپ نے بہت سی میزان جو ہے نا اکٹھی کر دیں۔ ایک تو میزان یہی ہے جس سے ہم ترازو سے تولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوف الکیل والمیزان، پورا تولا کرو، یہ تو ظاہری بیلنس ہے ترازو ہے۔ ایک کیا کہ قیامت کے دن میزان ہوگی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، اس دن انصاف کے لیے ہم ترازو رکھ دیں گے۔ اور یہ آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، قرآن اور دوسری، ان کو بھی اللہ نے میزان کا، سورہ حدید میں کہتا کہ انبیاء کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان اتاری، اور عدل اور انصاف کے لیے لوہا بھی اتارا۔ تو میزان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، جیسے صدیقی صاحب نے پوچھا کہ ظاہری ترازو سے بھی ہم رتی ماشے کا فرق معلوم کرتے ہیں کہ یہ اتنا وزن ہے، اس کا یہ کم ہے یا زیادہ، تو اللہ کی کتابیں بھی بالکل اس لیے سٹینڈرڈ ہیں، معیار ہیں، بالکل ایسا کرائٹیرین ہے کہ اس میں رائے کا پتہ چل جاتا کہ یہ رائے راست سے ہٹی ہوئی بات ہے، یہ صحیح ہے، اس پر ہم نے چلنا نہیں۔ حق کو باطل کو جانچنے کے لیے وہ بیلنس آف دی ٹروتھ ہے۔ اگر سچائی کی میزان آپ چاہتے ہیں کہ حق کس طرح پتہ چلے، کتنا ہے، کم ہے، زیادہ، تو اس کے لیے اللہ کی کتابیں، وہی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ انسانی عقل جو ہے نا افراط و تفریط کا شکار ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں قومی ملکیت ہونی چاہیے، کبھی کہتے ہیں انفرادی ملکیت، دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ اور جو اقبال نے اپنے خطبات میں کہا کہ اکانومی آف ٹائم نہیں کرتے، کہ ہزاروں سال دھکے کھانے کے بعد جو سمجھ جاؤ کہ نہیں صحیح بات تھی، تو وہی پہلے کہتی کہ ایسا کرو۔ یہ سوشلزم کیسے زور سے اٹھا کہ ساری خرابی کی جڑ انفرادی ملکیت ہے، لوگوں سے سب کچھ چھین لو، اسٹیٹ کے قبضہ میں تو کیا بنا؟ وہ روس جو برآمد کرتا تھا گندم، خود منگوانے پر مجبور ہو، مزدور کام کرنے سے ہٹ کر جب ملنا ہی نہیں، صرف روٹی ملی ہمیں، کیا جو سپاہی مقرر کے وہ بھی کرپٹ، خیر فطری بات۔ اور اگر کھلی چھٹی دے دی جائے سرمایہ داری کو کہ ذاتی ملکیت پر کوئی چیک نہیں، پھر بھی بربادی ہو جاتی۔ دین صرف جیسے اقبال کہتا ہے اکانومی آف ٹائم، اتنا کرتا ہے کہ جو تم نے دھکے کھا کر سمجھنا تجربات سے، وہ پہلے بتا۔ اب کبھی عورت کو اتنا آزاد کر دیتے ہیں کہ وہ پنجرے سے شہر باہر آ جاتا، اور جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی بڑی۔ صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں اس عورت کو پوچھے کہ روم ہے، یونان ہے، مصر ہے، ہند، ساری دنیا کی کتابیں پڑھو، جب عورت گھر سے باہر آئی کوئی معاشرہ بچا؟ کبھی کرپشن سے نہیں بچ سکا۔ جتنے جی چاہے جتن کرو، جتنا جی چاہے پڑھا لکھا لو، نہیں بچیں گے۔ عورت مرد کا اختلاط سیاہی ایسی ہے کہ اس سے پھر نتائج برے نکلیں، اور نکل رہے ہیں۔ ساری دنیا مجرے کیا اخبار اور رسائل میں آ رہا، ایسے ایسے جرائم جو سوچ نہیں سکتے تھے وہ بچیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، یعنی غیر فطری کام، وہ جو ظلم والی بات وہ بھی غلط ہے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کیسی پیاری بات، آنکھ نازک بر وجود اس کائنات ذکر اوپر موت باقی بوسلا۔ اقبال ہی تھا۔ اگر وہ لڑکی سمجھتی ہوتی فارسی تو صدیقی صاحب سمجھاتے ہیں، کہتا ہے آنکھ نازک بر وجود اس کائنات، جس کے وجود پر کائنات کو فخر ہے، وہ نہ پیدا ہوتا یہ دنیا بے رونق ہوتی۔ اس سرور عالم نے کیا فرمایا؟ ذکر اوپر موت باقی۔ یہ میری بچیاں بہنیں بیٹھی، فرمایا نماز اور خوشبو کے ساتھ ذکر کیا کہ عورت جو ہے وہ کسی روم میں بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، یہ جیسی نماز کی حیثیت ہے دین میں، اور خوشبو بہترین۔ فرمایا دو وہ چیزیں پسندہ رہ کی ہے میں بچیوں کی بیٹیوں کی، حضور نے فرمایا نماز کی طرح عزت کریں۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاؤں کی جوتے، فرمایا انہوں نے دین کے فلسفے کا ایک ذرہ بھی نصیب نہیں۔ جو دین کہتا ہے کہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت، اگر 3 بیٹیاں یا 2 پیدا ہو گئیں تو باپ کے لیے دوزخ کی طرف سے آڑ بچا لیں گے اس کو۔ بیوی ہے فرمایا سب سے بہتر وہ ہیں جن کا سلوک اپنی بیوی سے بہتر ہو۔ جدھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی تعلیم، مگر یہ جو ہے نا کہ ان کو ملا دیا جائے، یہ ایسے ہے جیسے آپ آگ اور موم کو اکٹھا کر دیں، پھر خرابیوں کو روک نہیں سکتے۔ اختلاط مرد و زن جس معاشرہ میں ہوا ہے وہ برباد ہو گیا۔ ہزاروں سال کی تاریخ پڑھیں وہ نہیں بچ سکے، کوئی ان کو نہیں سنبھال سکا، پھر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جرائم ہوئے ہیں۔ اس لیے دین کہتا ہے الگ الگ ان کے ہیں میدان، باقی بے عزتی توہین سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ اب اتنی عزت کسی نے بیٹی کو دی ہے کہ آپ سید الکائنات تھے، اللہ کے حبیب تھے، فاطمہ آپ کی بیٹی تھی، امتی تھی، مگر جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی ابو داؤد رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے، سرور کائنات اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور عربوں کے طریقے کے مطابق کشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر اٹھاتے، اور آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی بیائی ہوئی اور ابا جی کے بوسہ دیتے ہیں اپنی جگہ پر۔ اس لیے اسلام کو کہے کہ یہ ظلم سکھاتا تو یہ سوائے اس کے کہ ایسے لوگوں کی عقل کا ماتم کیا جائے اور کیا کہتے ہیں۔ اسلام کو پڑھیں پھر پتہ چلے یہاں ظلم کوئی نہیں ہوتا۔ باقی زیادہ شادیاں وہ میں صرف ایک بات آپ کو سنا دوں کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ علاج کے لیے گئے، جب نرس علاج کر رہی تھی تو اس نے کہا مودودی صاحب اسلام بہت اچھا ہے مگر اس میں زیادہ شادیوں کی جائے۔ مولانا حکیم تھے، دانات تھے، آپ نے فرمایا کہ بیٹی سچ بتانا یہاں کسی کی ایک بیوی ہے؟ ہنس پڑی، کہنے لگی باقی غیر قانونی ہے رکھی ہے۔ تو فرمایا کیا فائدہ، فراڈ کا فائدہ، ایک کاغذوں میں لکھ رکھو اور باقی بے شمار سے تعلق وہ داشتائیں رکھو، کیوں دھوکے کرتے؟ اسلام اگر پیار کی اجازت دیتا، ساتھ عدل کی پابندی نہیں کرتا، ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرے گا وہ عورت کھلا دے سکتی، عدالت اس کا حق اس کو دلائے گی، ورنہ نکاح کو ختم کر دیں گے۔ کہاں ضرورت؟ تو دین کو ہم چونکہ خود نہیں سمجھ رہے اس لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا کریں۔ افسوس تو ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، جیسے صدیق صاحب، ایک گھنٹہ نہیں دن رات میں سے نکالتے کہ قرآن مجید بھی کبھی ترجمے سے پڑھ، کوئی اس کی کمنٹری پڑھے، کوئی حدیث کا دفتر۔ اور آپ کی یونیورسٹی کا واقعہ میرے ذہن میں ہے کہ ایک بروئی صاحب کو دعوت دی، وہ وائس چانسلر کا نام ہے میرے ذہن نہیں رہا، شاید سیما صاحب کو یاد، لینے کے لیے گہرا سراؤ، تو انہوں نے بس اپنے طریقے کے مطابق مولوی ہیں تو غصے میں آ گئے بروئی صاحب۔ انہوں نے کہا وائس چانسلر صاحب آپ سنائیں نا کہ جب مردہ مرنے لگے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، بعد میں کون سا اس کے ساتھ غسل دینے کا طریقہ ہے، کوئی بھی نہیں آئی وائس چانسلر کو۔ انہوں نے کہا شرم چاہیے کہ آپ وی سی ہیں، ایک دعا تک نہیں آپ کو آتی ہے، علماء کی توہین کر رہے ہیں۔ تو حال یہی ہے کہ لوگوں نے فیشن بنا لیا کہ ہر کوئی نا تنقید کرتا ہے، اور یہ کمی نہیں اپنی پوری کرتے کہ ہم مسلم کہلاتے ہیں، کوئی دین کا پڑھے۔ تو میں یہی توقع رکھوں گا کہ آگے سیشن ہو، نصیب اللہ کرے، آپ اس دوران میں پڑھیں، انڈر لائن کریں، کوئی آیت لے کر آئیں، کوئی حدیث، پھر مزہ آئے۔ ہاں پھر یہ میٹنگ جو ہے یہ بہت مفید ثابت ہوگی، آپ کے سوال ہوں گے، اطمینان ہوگا، کئی لوگوں کو فائدہ ہو، کئی آیات ہیں جن کا مفہوم جو ہے نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ اکبر۔ جی آپ نے فرمایا کہ دجال جو ہوگا وہ یہودیوں میں سے ہوگا، جبکہ دعا میں ہم کہتے ہیں اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں افسب آیا جو کہ مسیح اس میں کہا گیا، تو اس لیے مسیحی ہے نا، اور کرسچین کی طرف ذہن چلا گیا۔ مسیح کوئی جو ہے نا ان عیسائیوں کے لیے مخصوص لفظ نہیں، مسیح مسا کیا ہو، جس کی یہ کام پر اللہ تعالیٰ نے بس ہاتھ پھیر دیا تو اس کو اندھی کر دیا۔ اس لیے وہ کسی میں سے ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو جس کی کوئی آنکھ بند ہوگی یا کوئی اور چیز اس کی خراب ہوگی، اس کو مسیح کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسح کر دیا۔ تو مسیح دجال ہوگا یہودی،
جو مسیح ہے برحق ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ سچے پیغمبر ہے. یہ المسیح الدجال فریبی مکار مسیح، کیونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے نا کہ یہ یہودی جو نا نامراد یہ ابھی تک مسیح کے منتظر ہے کہ پہلی بار بھی نہیں آیا. اب یہ عیسائی جو ان کے دوست بنے ہوئے ہیں، شرم سے ان کے ڈوب کو مرنا چاہیے کہ ہم مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کو مقدس رسول مانتے ہیں، اس کی ماں کو مقدسہ مانتے ہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. یہ یہودی تو حرامزادے کہتے ہیں کہ وہ حرامی تھا، مریم نے زنا کیا تھا، وہ حرامی کو ہم نے جادوگر کو صلیب چڑھوا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی توہین اس کی ماں کی کرتے ہیں. ہماری دشمنی میں یہ بش وغیرہ ملے ہو، عیسائیوں اور یہودیوں کا آپس میں کیا میل؟ تو وہ کہتے ہیں مسیح پہلی بار بھی نہیں آیا، اس لیے پرامن مسیح آ جو ہے نا مسیح موت اس کے منتظر ہے کہ ابھی پہلی بار بھی نہیں آیا. جب وہ ایک مکار پھر اس سے فائدہ اٹھائے گا نا کہ یہ انتظار کریں، وہ اعلان کر دے کہ آنے والا میں ہوں، یہ اس کے پیچھے لگ جائے. اصل عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور یہی حکمت ہے کہ انبیاء نے سارے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مار دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا، اس کو زندہ رکھا ہے تاکہ جب اس کے نام پر یہ فرار ہو وہی اترے اور کہے کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ اصل مسیح یہ ہے. تم اس کو مان گئے، جھوٹے کو مجھے مانا نا جب میں سچا تھا، اب تمہارا بھی علاج کروں گا. سب یہودی ختم، عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے، یا اسلام لائیں گے یا ان کے ہاتھ سے مارے جائیں گے، ان کا لیڈر بھی مارا جائے گا. اور عیسائی بھی جو ہے ان کو بھی آ کر وہ حقیقت سمجھا دیں گے کہ نہ میں خدا تھا نہ خدا کا بیٹا تھا، جو قرآن کہتا میں وہی تھا، اللہ کا بندہ تھا. اس لیے یہ عیسائیت بھی ختم، یہودیت ختم، ملت اسلام باقی رہ جائے گی. اس وقت پہ اسی لیے جزیہ بھی ختم ہو جائے گا، کسی غیر مسلم سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اسلام ہی ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ ہوں گے المسیح سچے. یہ ہے مسیح دجال جھوٹا. جی پوچھیں بھائی. میں جو بہت دفعہ مولانا صاحب کو یہ سوال کر چکا ہوں کہ زندگی اور موت وہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رزق بھی ایسے ہے، تو پھر خودکشی کیا چیز ہے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ غسل کے بعد وضو کی ضرورت ہوتی ہے نماز کے لیے نہیں؟ پہلا سوال سیکھی صاحب رسم ہے. خودکشی جو ہے وہ کہتے جی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر خودکشی جو ہے وہ کیا، اس کا کیا نہیں، صرف زندگی اور موت ہی میرے بھائی خدا کے ہاتھ میں نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. میں اگر بول رہا ہوں یہ بھی اس کے ہاتھ میں، اگر وہ توفیق سرب کر رہے ابھی فارغ ہو جائے ختم ہو جائے گی بات. ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے باہر نہیں. انگلی بھی ہلا رہا ہوں اللہ کے اذن سے، یہ سپیکر بھی چل رہا تو اس کے حکم سے ہی چل رہا کہ تو آواز کو بلند کر، کوئی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں. مگر وہ اس حکم کے اندر ہی یہ چیز ہے کہ انسان کو جو عقل دی گئی اس کو استعمال کرے، اس کو ایک دائرے میں اٹانومی دی گئی نا، خود مختاری. اس لیے یہ مجرم بھی کہلاتا ہے، اس کو انعام بھی ملتے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ جیسے دوسری چیزیں تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. ہمارے یہ تقدیر نے یہ نکالا گوشہ کہ باقی مخلوق جو اس کو جکڑ کر چلا دیا ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی سے کر ہی نہیں. تجھے اختیار دیا گیا، عقل دی گئی ہے، ارادہ دیا گیا، تو سوچتا ہے بہت دیر یہ کام کروں یا نہ کروں. آپ کے ذہن میں بھی دیر تک بحث رہتی نا، کوئی کام آپشن ہوتا کروں یا نہ کروں، اس کے نفع یہ ہیں نقصان یہ، اختیار ہے ہی تو سوچتے رہتے ہیں. اور اب پھر اپنی مرضی سے پھر میں چاہوں انگل ہلاؤں ابھی ہاتھ روک سکتا. اس لیے انسان کو جو عقل اور ارادہ ملا یہ اس تقدیر، اس اللہ کے حکم کا ایک حصہ کہ باقی مخلوق کے لیے حکم جبری ہے، ہمارے لیے حکم جو ہے نا وہ تشریح ہے کہ یہ کرو، اچھا ہوگا، نہ کرو گے جس طرح جی چاہے تم کر سکتے ہیں، مگر یہ طریقہ غلط ہے، یہ صحیح ہے ہمارے اختیار میں. اس لیے یہ جو نا کہ انسان خودکشی کرتا غلط کرتا، کوئی اس کو جکڑ کر کے آتا، وہ آپ یہ غلط بات کرتا ہے، اس لیے سزا کا مستحق. اللہ کے ہاتھ میں ہونا کہ قوانین اللہ نے بنائے کہ یہ زہر کھاؤ گے قانون ہے مر جاؤ، یہ اس کا مقرر کیا. مگر کھانا نہ کھانا میری اپنی مرضی، مجھے سمجھ دیے کہ نہ کھاؤ، کھاؤں گا تو مر جاؤں. قوانین مقرر کرنے، مقنن ہونے کی حیثیت سے سب کچھ اللہ نے قوانین طے کر دی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں. مگر انسان پھر اس کو صحیح غلط استعمال کرنے میں آزاد ہے. تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں. نادان جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندان، بیوقوف کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کا جھگڑا ہوا، وہ باقی مخلوق ہیں سورج چاند ستارے. انسان میں اب بھی طاقت موجود ہے کہ وہ تقدیر کو بدل سکتا ہے. یہی بدلنا کہ اگر حضرت عمر آپ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے، تقدیر کیا تھی؟ ڈیسٹینیشن جہنمی تھی، توبہ کر رہی راستے سے باز آ گئے، تقدیر بدل گئی. انہوں نے اپنی خود ہی بدل لی کہ توبہ کر کے وہ پھر جنتی ہو گئے. اس لیے انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ کر دی ہے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، باقی پھر جو نا رزلٹ وہ قانون خداوندی جو ہے اس میں دخل نکلے گا. آپ نے زہر کھائی ہے مرے گی، آپ نے دوائی کھا لی شفا ہوگی. قوانین مقرر کرنے میں دخل نہیں،
ان کا استعمال جو ہے اس میں ہمیں آزادی دی گئی کہ یہ کر سکتے ہیں۔ اب غسل کے بارے میں پوچھا، نہانے کے بعد وضو کرنا سوائے حماقت کے کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں جب سر سے پاؤں تک اس نے سارا بدن دھو لیا، کیا رہ گیا کہ اب پھر منہ دھوتا، ہاتھ دھوتا، پاؤں دھوتا؟ کوئی نہیں۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتوضا بعد الغسل، نہانے کے بعد آپ وضو نہیں کرتے۔ کچھ صحابہ کا پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں ہاتھ لگ جاتا ہے، انہوں نے کہا ان میں یار یہودیت کے اثرات باقی ہیں۔ ابھی یہ شکی اور وہی لوگ ہیں کس شدت میں پڑے ہوئے، سارا بدن دھو لیا پھر پانی ضائع کرتے پھر۔ تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جب نہائیں پہلے ٹھیک ہے جہاں غلازہ لگی ہو صاف کر لیں، استنجا کریں، ہاتھ دھو کر منہ میں پانی ڈالیں، ناک میں، سر سے پاؤں تک آپ اپنے آپ کو دھو لیں، وضو ہو گیا، نمازیں پڑھیں، سب کو کوئی علیحدہ وضو کی ضرورت نہیں۔ مولانا صاحب میں نے یہی سوال ایک دوسرے مولانا صاحب سے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ تہمت اگر باندھے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کو وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ غسل خانے باندھے ہیں اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اس میں لگے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایسے لوگ جو دین کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے اور لوگوں کو فتوے دیتے ہیں، پھر بچے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں نا کہ چادر ہوتے پھر ٹھیک ہے ورنہ غسل خانے میں نہیں دی، کیسی بیوقوفی بات، کوئی اس میں نہیں، آپ ننگے ہو، بلکہ آپ وضو کرنے کے بعد بھی سارے کپڑے اتار دیں نا، مرد عورتیں کسی ضرورت کے لیے ننگے ہو جائیں تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا، یہ وضو توڑنے والی کوئی چیز ہے اس میں؟ آپ رضی میں کپڑے اتار کر پھر نئے پہن رہے ہیں، کیوں وضو ٹوٹے گا؟ نواقض وضو متعین ہے، کیا یہ چیزیں وضو کو توڑتی ہیں؟ ان میں ننگا ہونا کوئی وضو کو نہیں توڑتا، اس لیے آپ غسل خانے میں ننگے ہیں تو بے شک ننگے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا غسل ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، کوئی نہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ اس میں کسی کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا اہل حدیث وغیرہ یہ جو کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے اس لیے پہلا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی بات کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر شرمگاہ کو آدمی خارش وغیرہ ہوگی چھو لے وضو کے بعد، فرمایا انما بضعۃ منک، یہ بھی تیرے جسم کا ایک ٹکڑا، ہاتھ لگ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ ہاں کوئی بات نہیں، دین کا علم صحیح سیکھنا چاہیے تاکہ لوگوں تک کنوے صحیح ہو سکے، ورنہ عجیب ہی بات ہوگی نا، پریشان لوگ کہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا ہوتا۔ تو دین کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ ان پر نہ خود بھی دیکھیں، اب تو اردو میں بہت کتابیں ہوں گی، انگریزی میں ہوگی، پڑھا کریں آپ۔ جی مولانا صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں خودکش حملے کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اگر اسلام خودکش حملے کی اجازت دیتا ہے تو وہ کون سے عوامل ہیں جس میں خودکش حملہ کرنا جائز ہے؟ بات یہ ہے بھائی میرے عزیز کہ جیسے بازو ایک تو ڈاکو کاٹتا ہے، کسی بے گناہ کا اس نے بازو کاٹ دیا، سب اس کو جرم کہیں گے۔ ایک بازو ڈاکٹر کاٹتا ہے کہ اب اس کو اگر نہ کاٹا جائے تو سارا جسم میں جو ہے متاثر ہو جائے گا، اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر خدمت کر رہا۔ کام ایک ہی ہوتا ہے، مقصد سے اس کا حکم بدل جاتا ہے کہ وہ کس غرض سے یہ کرتا۔ اگر خودکش حملے بے گناہ لوگوں پر کرتا ہے، خام کا دہشت پھیلاتا تو انتہا درجے کے انسان دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، انسانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا۔ مگر کبھی ایسی نوبت بھی آ جاتی نا کہ مظلوم اور بے بس لوگ جو ان کا کوئی چارہ یہ ظالم نہیں چھوڑتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بے ایمانوں کو ختم کرنے کا اب یہی طریقہ کہ میں اپنی جان بھی دوں اور ان کو بھی لے اڑوں۔ اگر وہ واقعی صحیح معنوں میں کسی کو ٹارگٹ بناتا ہے، ضمن دوسرے بھی مر جاتے ہیں، کئی ساتھی پریشان ہوتے ہیں کہ بے گناہ مر جاتے۔ اب یہ مسائل تو اس وقت ہی پیش آئے نا جب اسلام تھا فاتح، کئی قلعے ایسے ہوتے تھے کہ وہاں لوگ جو تھے انہوں نے مسلمان بچے عورتیں جو تھے ان کو یرغمال بنایا ہوتا تھا، جب مسلمان وہاں کوئی تیر وغیرہ چلاتے وہ ان کو ڈال کے طور پر پیش کرتے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کیا جائے؟ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان بچے عورتیں جن کا قتل حرام ہے تو قلعہ کیسے فتح ہو، یہ دشمن جو ہے ان کے ساتھ کیسے ہم نپٹیں گے؟ تو حکم یہی ہوا کہ ان کو ختم کریں، یہ شہید ہو جائیں گے، یہ مرنا تو آخر انہوں نے ہے ہی نہ کبھی۔ اب ان بچوں عورتوں کو شہادت نصیب ہوگی، ان کے پر ظلم نہیں ہوگا، یہ جنت میں سیدھے جائیں گے۔ مگر ان ظالموں کو یہ فراڈ کرنے کا موقع نہ دو کہ مسلمانوں کو آگے کر کے اپنی جان بچا لی، اڑا دو ان کو۔ یہ ساری بحثیں ہو چکی ہیں، اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آدمی بیوقوف نہ بنے کہ کافر ہمیں بس ایسی باتیں کرتے رہے، بے گناہ مرتے یوں مرتے۔ آپ جب بمباری کرتے ہیں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بم جو صرف ظالموں پر پڑ رہا، عراق ایران میں تباہی، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، بچوں عورتوں کو مار رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں وہاں بم برسا دیتے، صرف چھپے ہوئے پیچھے کہ آپ اپنا گناہ چھپا رہے ہیں ہمیں بدنام کریں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ مسلمان ہی کرتے ہیں، اب جو حالات سے گا وہ تو جانتے ہیں کہ موقع پا کر خود بے ایمانوں کے جن جانا وہ سارے ملکوں میں یہ ہنگامے کرتے ہیں تاکہ بدنامی مسلمانوں کی ہو۔
اور جو ہے نا موقع ملے ہمیں ان علاقوں میں گھسنے کا، ورنہ مسلمان ایسے گئے گزرے نہیں کریں۔ ہاں کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ خودکش حملات جو خودکشی کہتے ہیں غلط۔ خودکشی سے بلا وجہ اپنے آپ کو مار لے اور کسی کا کچھ نہ بگائے۔ خودکش تک اگلے پڑتا ہے کہ میں اس کو اڑاؤں گا، وہ اس کو مارتے ہوئے خود بھی مر جاتا۔ اب آپ دیکھیں اگر خودکش نہیں ہونا تو یہ فوج کیوں جنگ کرتی؟ جنگ جو خودکش مرنے کے لیے جاتا سپاہی، دوسرے کو مار سکے نہ مار سکے، خود تو یہ مجاہد اور غازی جو ہے نا مرنے کے لیے تیار ہو کر جاتا ہے کہ میں مرنا پڑا تو مروں گا۔ اس لیے یہ کوئی بات نہیں، مقصد نیک ہونا چاہیے، خواہ مخواہ اس دائرے کو پھیلانا نہیں چاہیے، اور جو بے گناہ ان کو بچنا چاہیے۔ مگر اگر کبھی بے بسی ہو جائے، میں آپ کے سامنے صرف ایک فتح مصر کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ کرا تھا محاصرہ کیا تھا مسلم لشکر، بہت دیر تک محاصرہ رہا، فتح ہی نہ، وہ اندر محصور سے کافر۔ آخر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ کے پھوپھی تھے، انہوں نے کہا یار تم مجھے اٹھا کر نہ اندر پھینک۔ اب یہ خودکشی کا ایک آدمی کو اندر ان کافروں میں پھینک کھول دیا، لشکر اندر داخل ہو۔ تو ایسے مرحلے آتے ہیں کہ کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے، ایک حکم نہیں لگ سکتا۔ دیکھا جائے گا کہ اس آدمی کی نیت کیا ہے، کیسا طریقہ اس نے اختیار کیا، دشمنوں سے اس کے علاوہ بھی نپٹا جا سکتا تھا، یہ یہی راستہ رہ گیا جی۔ پھاکرے نے دیوار کے اوپر سے پھینک دیا، وہ لڑتے جھگڑتے دروازے تک چلے۔ جی جی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ایمان بہت کمزور ہو چکے، کیونکہ محنت میں کی جائے کہ جیسے صحابہ کے ایمان تھے، کیونکہ ان کا کلمہ اور ان کا ایمان دلوں پر اترا ہوا تھا۔ ہمارا ایمان اور ہمارا کلمہ صرف زبان پر تھا۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا۔ 13 سالہ زندگی مکی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایمان بنانے کی۔ اس بات پر، اس کام پر زیادہ محنت کی جائے کہ امت کو اس کام پر لایا جائے، ایمان بنایا جائے، کیونکہ جب کوئی قرآن آیات کوئی حکم کرتا تو فوراً وہ صحابہ میں انہوں نے اس پر عمل کر دیا۔ آج ہم یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، لیکن اپنے کام کو ہم پہلے رکھتے ہیں، نماز کو بعد میں، قرار ہوگی چلو کوئی بات نہیں۔ اس پر یہ محنت کی جائے کہ پوری امت کو ایمان بنایا جائے، پھر حکومت بھی خود اپنے آگے امت کو اس کام پر کھڑا کیا جائے۔ آپ کی بات جو ہے نا بہت اعلیٰ ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بنیادی چیز ہے کہ اسلام جو چیز ذہن میں پیدا کرنا چاہتا ہے نا وہ ایمان ہے، مستحکم یقین ہے، اس کے بعد پھر اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک دو باتیں اس میں جو ہے نا وہ اصلاح طلب ہے۔ ایک تو لوگ جو ایمان پیدا کرنے کی کہتے ہیں کہ کوئی ایسے مصنوعی طریقے اختیار کیے، ایمان اس طرح نہیں پیدا ہوتا۔ سننے ایمان بہت مشکل بات ہے، رسمی طور پر کسی کے ساتھ اس نے کچھ دن لگائے، کوئی نماز پڑھنے کا، داڑھی وغیرہ سے نہیں ایمان پیدا ہوتا۔ ذرا رگڑا لگا نا زندگی میں، معاملات آئے، دیکھیں گے بڑے بڑے تبلیغی اور بڑے بڑے نیک جو ہے فراڈ کرتے۔ ایمان پیدا کرنے کے لیے، رسوخ ایمان کے لیے آپ کے یہ ادارے، میں آپ صاحب کہوں گا جو آپ کام کر سکتے ہیں نا، آپ کی لیبارٹری، اگر آپ کا رخ بدل جائے نا کہ بجائے دہریت سکھانے کے ایک ایک پوائنٹ پر دکھائیں کہ یہ پلاننگ کے تحت بیٹو نظر آتا، خود بخود نظر بنی ہوئی بات نظر آتی ہے کہ معلوم ہوتا کہ بڑا مائنڈ ہے پیچھے، سوچا گیا کہ یہ چیز ایسی بنائی جائے، اتنا والیوم ہو اس کا، اتنا ڈسٹنس ہو، کیسے سوچی سمجھی بات۔ اگر سائنس پڑھاتے وقت اور اپنے علوم پڑھاتے وقت استاد موحد ہو تو جیسے سادی فرماتے ہیں برگ درختان سب در نظر ہوشیار۔ آپ جمعے کا خطبہ نہ سنیں، کسی لیبارٹری میں جا کر پروفیسر کا لیکچر سنیں، بشرطے کہ اللہ پر ایمان رکھتا، فرماتے ہیں ایک سبز پتا درخت کا عارف کی نظر میں جو پہچانتا ہے، آپ باٹنی آپ پڑھتے پڑھا جب خورشبین کے آگے رکھتے کیا جہان اس میں نظر آتا، کیسے سانس لے رہا، کیسے گزرا۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر برق دفتر معرفت کر دیا۔ خدا کی معرفت کے دفتر ہیں، ایک ایک پتا، ایک ایک ایٹم جو آپ پڑھا رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے رخ غلط ہو گیا، بغیر خدا کے منوانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھاتے کہ اس میں اتنے لاز ہیں، اتنے پرپز ہیں، ایک دوسری چیز اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اس سے تو پتہ لگتا ساری کائنات پر ایک حکمرانی کر رہا، ایک خدا۔ اس طرح اگر پڑھائے جائیں قرآن، آپ میرے بھائی دیکھیں نا، وہاں بعض مسئلے نہیں کیے گئے، آیات، وہ آیات ہم نے چھوڑ دی، نہ تبلیغی نہ میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آیات جو مسئلے والی ان کو بھی کہتا، مگر جب ذکر کرتا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، چار پایوں میں، بادلوں میں، دن رات کی آمد میں، آسمانوں زمین ستاروں، آیات بے شمار نشانیاں خدا کی قدرت کی،
وہاں زور دینا چاہیے. جو پروفیسر لیکچر دے رہا, کوئی اسٹرانومی پر دے رہا, وہ باپ پڑھے ستاروں والا اور بچوں کو دکھائے کہ زمین سے بھی ہزاروں گنا بڑھے, سورج سے بھی بڑھے, اور کس طرح اپنی اپنی ذات سے ٹکراتے نہیں ہیں, رفتاروں میں فرق نہیں پڑتا. خدا نظر آئے, صاف نظر آیا کہ لگام پکڑی ہے خدا نے. یعنی علوم اس طرح پڑھائی, قرآن نے سارا دور ایمان پیدا کیا, مسئلے مسائل پر نہیں, دلائل دیے گئے کہ ایک ایک چیز پر انگلی رکھی اللہ نے کہ ان چیزوں کو دیکھو, ان سے پتہ نہیں چلتا کہ کوئی خدا ہے جس نے یہ دنیا بنائی. بارش کے قطروں کا کہیں ذکر کرتا, کہیں انسانی پیدائش کا کرتا, کہیں خوراک کا کرتا. وہ حصے ایسے ہیں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں جب درس دیتے ہیں, اللہ کی نشانیاں گزر جاتے ہیں. حالانکہ وہ آیتیں اس قابل ہیں کہ جعلنا فی خلق السماوات, آسمان اور زمین کی پیدائش میں 10 دن اسی پر لگ جائیں کہ آسمان کیا ہے, زمینیں کیا, پتہ چلے بچوں کو. اور جو کچھ سائنس نے اب تک معلوم کیا, میں اس سلسلے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, بے شک تھوڑی بہت گمراہی تھی مگر طائب ہو کر مرا. ڈاکٹر غلام جیلانی برق, وہ آپ کے طبقہ سے ہی تھا, کیمل پر میں پروفیسر تھے. انہوں نے 2 قرآن لکھی, ہر بچہ یونیورسٹی کا استاد اس کو پڑھے. اس نے کہا ایک قرآن یہ جو کتاب کی شکل میں دیا, اس کو بھی اللہ آیات کہتا. ایک کائنات ہے جو ہمارے گرد پھیلی ہوئی ہے, ہمارے اندر اور باہر, اللہ اس کو بھی آیات کہتا. چیپٹر بنے ہوئے ہیں پہاڑوں کے, جانوروں کے, اور جو کچھ سائنس نے اب تک مرو وہ سارے حوالے بھی ہیں. وہ کہتا ہے جو صحیح معنوں میں سائنسدان تھے سجدے میں کر گئے. انہوں نے کہا آل بھائی ٹھیک ہے, ایسا خدا ہے جو دنیا چلا. صحیح طریقہ سے پڑھا. اب ایمان پیدا کریں گے اگر صرف ہم کہ یہ مسلمان بچے ہیں, اللہ کو مانو رسول, یہ ہوائی باتیں ہیں. لوگ الحاد میں مبتلا ہو گئے. یہ فلسفے سائنس نے دہریت پھیلا دیا. اس کا علاج علم سے ہے کہ دلائل سے مطمئن کرو لوگوں کو کہ واقعی یہ چیزیں حق ہیں, کہ وہ اللہ ہے, ایک ہے, رسول کو اس نے بھیجا. ہم اوپر سے فرض کر لیتے چونکہ مسلمان ہے, رسول اللہ کا حکم مانو. بھائی وہ تو کہتے ہیں کوئی رسول آیا ہی نہیں, وہی کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی, عقل انسانی کافی. اس دور میں یہ اتنا کفر پھیل گیا کہ عقل انسانی نہیں کافی ہے لگا. تو وہی کی ضرورت سمجھانے کے لیے یہ کام بہت گہرا کام یہی ہے, مگر بہت پیچھے ہٹنا پڑے گا. بنیادیں پختہ کرنی پڑیں گی, دلوں میں یقین بیٹھے تو صحیح, عقل مطمئن ہو کہ واقعی اللہ ہے, ایک ہے, اس نے رسول بھیجے ہیں, رسول کے پہچان کیا ہوتی ہے. تو ایمان پیدا کیا ہے, اس کے لیے محنت, اور ساتھ جو ہے نا کہ حکومت خود بخود آ جائے, یہ مفروضہ غلط. یہ بالکل ہمارے یہ نیک ساتھی, میں ان سب کا عزت کرتا ہوں, مولانا منظور نعمانی سے غلط فرض کیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پلیٹ میں رکھ کر ہمیں اسلامی حکومت دے دے گا. نہیں, جب چند ٹھیک ہو جائیں گے, سارے نہیں اکٹھے ہوں گے ٹھیک, سارے اپنے آپ ٹھیک ہو جائے, حکومت کی ضرورت کیا. کچھ تعداد ٹھیک ہو جائے گی, انہیں منظم ہو کر پھرنا ایسا کرنا پڑے گا کہ یا آ جاؤ ادھر, ہم ریوارڈ کر دیں گے, ورنہ تختہ اٹھ دیں گے. اس کے بغیر میاں جی نہیں ہوگا. کمی یہی ہے تبلیغ میں کہ پہلے قدم پر کرتے ہمیں ووٹ نہیں چاہیے, ہمیں نوٹ نہیں چاہیے, ہم دین چاہتے. اور دین کون سا جو ووٹ کے بغیر, حکومت اگر نہ آئی اسلام کس طرح چلے گا. بڑے بڑے دینداروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, دوہرے حساب رکھنے پڑتے ہیں, سارے مجبور ہیں بیچارے. حکومت کی اصلاح کے بغیر اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ ٹھیک ہے کہ پہلے بہت ساری تعداد کو ذہناً ہم قائل کریں, ہمارے ہم خیال بنے, وہ ذہین طبقہ پھر آگے لوگوں کو بدلے. ہے بات ٹھیک, ایمان پیدا, مگر ایمان پیدا کرنے کے لیے جدید دور کی معلومات جو نا یہ لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے. وہ ستاروں کا سنیں, چاند کا سنیں. ہم تو گزر جاتے ہیں, چاند اللہ نے چلایا ہوا, والقمر قدر. بھائی سائنس میں نکالو کہ چاند کے بارے میں کیا پتہ چلا, دنگ رہ جاتا آدمی کا, اللہ تیری ایسی گزرتا ایسی آدمی. تو سائنسی علوم جو جیسے ایک مصری عالم نے اللہ والکون لکھی کہ اللہ اور کائنات, یہ چیزیں ہیں جو ترجمہ کر کے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں آئے تاکہ بچے سمجھیں کہ دین کو ملاؤں کی بات نہیں, کائنات ساری پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ہے, روز جتا رہا ہے اس کو, یہ اس کی صفات ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب, پردہ سے لمبا موضوع اور اس سلسلے میں ہم آپ سے پوری کی پوری گائیڈنس لینا چاہتے ہیں, بلکہ میں آرگنائزر سے التجا کروں گی کہ جب ہم فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد پوری ہو جائے سپٹمبر میں, تو اس کے اوپر ایک پورا لیکچر رکھیں. لیکن فی الوقت آپ پلیز پردے کے بارے میں یہ فرمائیے گا کہ ہاتھ اور چہرے کے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے, کیونکہ خانہ خدا میں دیکھا کہ وہاں جو حکومت کی طرف سے خادمائیں ہیں ان کا تو آنکھ بھی نہیں, انگلی بھی نہیں, چہرہ تو درگار ہے, انگلی بھی نظر نہیں آتی. تو اصل حکم چہرے اور ہاتھ کے بارے میں کیا ہے؟ نمبر 2 یہ ایک آیت ہے, اس کا مجھے شان نزول مختصر سا فرما دیجیے, اور وہ آیت پوری کا ریفرنس. وہ آیت یہ ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ. بالکل میری بہن نے بہت اچھا سوال کیا.
پردے کے بارے میں جیسا کہ انہوں نے فرمایا نہ ہے تو تفصیل درکار، اور اس پر میرے مفصل خطبے، کیونکہ یہ موضوع اس دور میں کچھ نہ الجھ گیا۔ اچھے بڑے عالم جو بالکل نیک تھے، ٹھیک تھے، وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا، علامہ ناصر الدین البانی جیسے، اور ان کی پیروی میں بہت سارے لوگ یہاں بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ اور منہ کا چہرہ، ہاتھ کا اور چہرے کا کوئی پردہ نہیں، یہ انہوں نے کتابیں لکھ دی حجاب المرأۃ المسلمہ، تو یہ غلط فہمی ہوگی، اصل بات نہیں ہاتھ اور چہرے کا پردہ، مگر اس کی ایک خاص حد ہے۔ کچھ لوگ گھر میں بھی یہ کرواتے ہیں کہ دیور ہیں، جیٹھ ہیں، اپنے خاندان کے، وہاں بھی عورتیں چہرے چھپاتی پھرتی ہیں، وہاں بھی سختی کرتے ہیں، نہیں دین کو پوری طرح سمجھتے۔ بہت سے دائرے ہیں جہاں الگ الگ پردہ، خامد بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں، سر سے پاؤں کا۔ اس کے بعد جو محرم لوگ ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کے سامنے صرف چھاتی اور پیٹھ اور جو رانے ہیں یہ نہیں ننگی کی جاتی، باقی باپ اور بھائی کے سامنے کبھی کاروبار میں گردن، یہ بازو، یہ ٹانگیں نیچے سے پنڈیاں ننگی کرنی، سب جائز۔ یہ محرم ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اسلام میں نکاح حرام ہے۔ ظہر، بطن اور جو ہے یہ ران، یہ ہے پیٹ، یہ پشت اور یہ رانے، یہ محرم کے سامنے نہیں، کسی حالت میں نہیں ننگی کی جائے، مجبوری الگ ہے۔ اور اس کے بعد دائرہ کہ وہ محرم نہیں ہے مگر رشتہ دار ہیں، دیور جیٹھ وغیرہ یا خاوند کے دوست ہیں، گھر میں آتے ہیں، قابل اعتماد ہیں، ان کو گھر میں آنے کی اجازت ہے، ان کے سامنے یہ منہ اور ہاتھ ننگے رکھے جائیں گے، زیب و زینت کے بغیر، سادہ حال۔ یہ سورہ نور میں۔ اب دائرہ شروع ہوتا ہے اجنبی لوگوں سے واسطے کا، گھر سے باہر نکلتی ہیں، یہ سورہ احزاب ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو اس سے اپنے اوپر کپڑے ڈالو اور اپنے چہرے جو ہے چھپاؤ، سوائے تھوڑی سی آنکھیں، باقی سارا جو ہے نا اس کو چھپانا چاہیے۔ یہ چار جو ہے نا علیحدہ علیحدہ پردے کے احکام کے، زوجین کا کیا ہے، محرم لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ملنے والے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ۔ اب یہاں ایک حدیث پاک سے لوگوں کو غلط فہمی، جو شدہ وہ کہتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ دیور اور جیٹھ کا کیا، تو آپ نے فرمایا ہم الموت، وہ تو موت، اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ گھر میں بھی عورتیں منہ چھپائیں، دیوروں جیٹھوں سے بیچاری کرتی ہیں، خاندانوں میں رنجشیں ہو گئی، طلاقیں ہو گئی۔ میں نے کہا یار اس میں پردے کا کہیں ہے، خدا کے بندو اس کا شروع پڑھو۔ یہ تنہائی کی بات تھی کہ کوئی مرد عورت جن کا نکاح اسلام میں حرام ہے، وہ تنہائی میں اس طرح بند کمرہ کہ کسی کے آنے کا خطرہ نہیں، یہ اکٹھے نہ ہوں ورنہ تیسرا شیطان ہوگا۔ وہاں پوچھا گیا کہ ہم قریبی رشتہ دار خان کے، فرمایا وہ تو موت ہے، وہاں بیعت کر دی۔ یہ خلوت کی بات ہے، تنہائی، چہرے وغیرہ کے پردے کی بات نہیں۔ سورہ نور میں کہہ دیا کہ گھروں میں جانا تو اجازت مانگو، اجازت مانگے تو وہاں فرمایا عورتیں دوپٹے ٹھیک کر لیں، اور منہ اور ہاتھ الا ما ظہر منہ، یہ ننگے جو رکھیں کوئی نہیں۔ باہر جب نکلیں گی نا پھر کہا یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر ہو اوپر اس کو اپنے پر لٹکائیں، چھپا لیں اپنا سا، پھر چہرہ اور ہاتھ بھی لٹکا چھپانے۔ وہ پورے خطبات جو ہے نا لے لیں انشاءاللہ، وہاں دلائل اور ہر چیز میں نے جو سوال تھی حل کر دی۔ اب بات جو ہے نا کہ آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تو نے نہیں پھینکی وہ مٹھی، مار میں تاجر ویدہ، آپ نے وہ پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اب اس سے بھی کئی لوگوں نے غلط نتیجے نکال لیے کہ پھر رسول خدا ہوئے نا، جب اللہ کہتا کہ تو نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی، ہاتھ تو آپ کا ہی تھا، یہ غلط بات۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتا۔ وہاں یہ آتا ہے دوسرا ٹکڑا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ جب کافروں کو تم نے قتل کیا تھا، جمع کر دیا، تو تم نے قتل نہیں کیا تھا، ولیکن اللہ قتل، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ یہ انہونی بات جو ہماری کوشش سے نہیں وہ ہو سکتی تھی، جب ایسا نتیجہ اللہ اپنے فضل سے برآمد کر دیتا نا، اس کو پھر کہتا کہ آپ کی مٹھی نے کیا کرنا تھا، آپ نے جب مٹھی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ یعنی جو نتیجہ اس کا نکلا کہ وہ سب کافروں تک پہنچ گئی، ایک مٹھی، ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے چہرے رسوا کر دیے۔ یہ کام آپ کی مٹھی نہیں کر سکتی۔ اور صحابہ کرام کا بھی وہ میں نے بیان کو کہہ دیا، ساتھ ہی ہے کہ جب تم نے کافروں کو قتل کیا، قتل تم، اے صحابہ جب تم نے نہیں کیا تھا، اللہ نے، کیونکہ صحابہ کے پاس کیا تھا، 2 گھوڑے، تلواریں بھی بہت تھوڑی، بہت بے بس، 313 وہ 1000، تو چونکہ غیر متوقع نتیجہ جو ہے وہ سائے اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ وہاں اللہ کہتا کہ تم نے نہیں یہ کام کیا، ہم نے کیا، ہوتا اسی نے کیا مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہوتا۔ جی مولانا صاحب میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ نے کہا کہ اصطلاح تو مرد و زن جو ہے وہ جس کی سوسائٹی ہوتا ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہو جاتی ہے، تو آپ ہمیں ہماری رہنمائی کیجیے کہ پھر ہمیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ علم حاصل کرنا بھی ہمارا رائٹ ہے، اور اس وقت جو خواتین کی تعداد ہے وہ بھی سوسائٹی میں مردوں سے زیادہ ہو چکی ہے۔ بالکل یہی تو اس امت کا جرم ہے کہ اس نے ان بچیوں کے لیے کوئی اب تک ایسا اہتمام نہیں کیا
دینی جماعتوں سے بھی شکایت ہے کہ وہ کہتے رہتے ہیں حکومت یونیورسٹی بنائے، حالانکہ حکومت ظاہر بات انہوں نے کیوں بنانی، وہ تو چاہتے ہیں کہ رہی صحیح کثر بھی نکل جائے۔ ان جماعتوں کو ایسے وسائل حاصل ہیں، لوگ مدد کرنے والے موجود ہیں، بے قرار ہیں، قدم نہیں اٹھاتے، ورنہ اگر یہی کر دیتے تو آج تک یہ مسئلہ حل ہو جاتا، بچیاں سارے علم بھی حاصل کرتی، لڑکوں سے آگے نکل جاتی، کوئی بات نہیں۔ ہمارے سامنے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ، محب الدین تبری جیسے امام حرم، ان کی سندیں، ان کی استاد جو تھی ان کی عورتیں جو محدثات تھی، پردے میں ان کو حدیث پڑھاتی تھی، وہ بھی ان کا ذکر ہے، فلاں فلاں سے میں نے حدیث پڑھی، علم میں کوئی رکاوٹ نہیں، مگر اختلاط بری کیا، مگر اس کا کیا کیا جائے، کوئی اس بارے میں کوئی سوچتا نہیں، کوشش نہیں کرتا۔ اب بچیاں بیچاری مجبور ہی ہیں، جو کچھ ہو رہا وہ سارے لوگوں کے علم میں، اللہ ہی شاد و نادر کسی کی عصمت بچائے، ورنہ حرام زادے کی جو بھیڑی ہے وہ ارد گرد پھیلے ہوئے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانے کا رجحان بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور جو لڑکیاں یہاں پر پردہ کرتی ہیں تو وہ باہر کے ممالک جہاں پر پردے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں پر کیا کریں، یا پھر وہ علم حاصل نہ کریں؟ یہی کرنا چاہیے بیٹا، ایسے علم پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ میں تو یہ لوگ جو جاتے ہیں نا غیر ممالک کو، ان کے عرب عالم نے بھی ایک کتاب پوری لکھی، قرآن حدیث یہ بات، یہ غیر مسلم علاقوں میں بے شک کہتے ہیں نا ہم تبلیغ کے لیے گئے اسلامی ادارے، مجرم ہے لوگ، دار الکفر کی جو ہے رہائش ہے یہ حرام ہے، ہمیں نہیں جا کر غیر اسلامی ملکوں میں رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے تو ہدایت ہے کہ اگر ہم جائیں نا تجارت کے لیے بھی تو وہ بھی جو ہے ویزا کا سال کے اندر اندر لوٹنا پڑے گا، ورنہ تمہاری اولاد وہاں جنم لے گی، غیر مسلموں کی تہذیب سے متاثر ہو جائے، کیا بنے گا؟ تم اولاد کو کافر بنانا چاہتے ہو؟ مسلم اسٹیٹ میں رہو اور یہاں مسلمانوں کی تہذیب جو صحیح اسلامی حکومت تو ہے، تو بیٹا سب کچھ غلط ہی ہو رہا۔ اب روٹی کی خاطر اپنا دین اور ایمان برباد کیا جائے تو یہ ایسے علم سے بچنا ہی ٹھیک ہے۔ اقبال بیچارہ اتنا پڑھا لکھا ہے مگر وہ عورتوں کی تعلیم سے اسی لیے ناراض تھا نا کہ تعلیم کے نام پر بیچاریوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کرنا ذلیل اور رسوا کر، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، بچوں کے لیے بھی، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو فقط جاؤں۔ اب آپ بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، کیا نتیجہ کہ صرف روٹی ملی، تنخواہ، کیا آپ نے حاصل کیا؟ نہ زندگی کے مقصد کا کوئی پتہ، نہ رسول کی تعلیم کا، نہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، نوکری کر رہے ہیں، نوکری تعلیم کا نچوڑ۔ اقبال کہتے ہیں یہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں وہ کفے جاؤ۔ روٹی کسی نے ٹوکری اٹھا کر کمائی، کسی نے پروفیسر بن کر، علم تو وہ ہے کہ آدمی کو مقصد زندگی کا پتہ چلے، طریقہ پتہ چلے کہ کیا طریقہ جس سے میرا مالک خوش ہو، کچھ نہیں۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نادان، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ اب کیا ہے، عورتوں کو مرد بنا رہا ہے، بیچاریاں مردوں والے کام کر رہی ہیں اور اس کو کہتے ہیں ترقی، ہم شانہ بشانہ۔ بھائی مرد عورتوں والے، جیسے تھانوی صاحب سے ایک آدمی نے کہا جی یہ کیا اسلام نے رکھا ہے فرق، لباس جڑا عورتوں والا نہیں ہونا چاہیے فلاں، انہوں نے کہا یار چودھری صاحب ایک دن وہ لہنگا پہن کر اور ساری سوڑی لگا کر آپ ہی میں کہنے لگا توبہ توبہ، فرمایا شرم کرو، اللہ نے الگ الگ رکھا ہے، وہ عورتیں بنے کوئی اس میں حد تک نہیں، کوئی توہین ہے، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں سر کا تاج ہے، اور مرد بن کر اپنے کام کر۔ جی میرے ایک کوشچن کر رہے ہیں کہ جیسے والدین کے حقوق بتائے گئے ہیں بہت زیادہ، اتنا ہمیں نالج بھی نہیں ہے، لیکن آج کل کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے تھا کہ ساری رات آپ پانی کا پیالہ لے کے کھڑے ہو جائیں اپنی والدہ کے سر پہ، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ رات کو امی یا ہمیں اٹھا کے کہہ رہی تھی کہ دودھ پی لو، پھر یونیورسٹی سے گھر جاتے تو وہ ہمیں روٹی پکا کے دے دیتی ہیں، لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی، تو ہمیں کوئی اتنا یہ اس سے ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، مطلب ان کی خدمت کا کیا آج کل تو ہمیں حقوق کا بھی نہیں پتا، اور ہم کس طرح سے ان کے حقوق کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے اندر اتنی میں خیال میں وہ بھی طاقت بھی نہیں کہہ رہے ہیں، یا ایمان کی کمی کہہ رہے ہیں، یا کچھ بھی نہیں بیٹا، نہ آپ میں ایمان کی کمی ہے، نہ کوئی آپ میں ہمت کی کمی ہے، یہ لوگ جو ہے انہوں نے حقوق اپنے طرف سے جعلی بنا لیے جو آپ کے ذمہ وہ عائد نہیں ہوتے۔ اس پر مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے نا بہشتی زیور، اس کے آخر میں انہوں نے ایک رسالہ لگوایا، بہت عمدہ، بلکہ چاہیے کہ فوٹو سیٹ کرا کر نا سارے لوگ دینی جو ہیں وہ تقسیم کریں اسی پر کہ لوگوں نے ماں باپ کے حقوق پر اتنا زور دے دیا، غلطی سے بیویوں کا ظلم ہونا شروع ہو گیا، بلکہ طلاق دینی شروع کر دیا۔ ابا جی کہتے ہیں حضرت عمر کا حوالہ دینے لگے، بھائی تم عمر ہو جو کہہ رہا ہے، کوئی عقل کرو، حضرت عمر خام خواہ مشورہ دے سکتے؟ یعنی جھوٹے والد لوگوں کی بیٹیوں کو برباد کرتے ہیں اور بہانہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا وہ رسالہ اسی پر ہے کہ تعدیل الحقوق، سب کو اپنے جگہ پر میزان پر رکھا جائے کہ یہ حق اس کا ہے، یہ بیوی کا ہے، ماں باپ کا یہ حق کوئی نہیں کہ وہ بچیوں کے ساتھ ظلم کرائیں۔
अगर ये सोचें कि हमारी बेटियां भी दूसरों के घर में गई, उनके साथ ऐसा सलूक हो, क्या बनेगा फिर? कोई खुदा से डरना चाहिए। वो रिसाला बिल्कुल इस काबिल है कि बच्चियां भी पढ़ लें ताकि बता सकें कि यही हक है तुम्हारा, ये हम अदा ना करें तो ठीक है कसूर, वरना जो आपने जाली हुकूक बनाए हुए हैं ये कोई दीन हमें नहीं कहता, हम नहीं करेंगे। बच्ची का सवाल ये था कि माँ बाप खिदमत अब करते हैं, बच्चे जब जाते हैं यूनिवर्सिटी से दूध पिलाती हैं, खाना बना के देती हैं, ये कहती हैं कि हम उनकी कैसे खिदमत करें, वो तो हमारी वो कर रही है खिदमत। किसको? वो कह रही थी कि माँ बाप अब बच्चियों को दूध पिलाती हैं कि उठो दूध पियो, ये मैंने खाना बनाया है तुम खा लो। सिद्दीकी साहब यही होना था, जब बच्चियां बेचारी यहाँ धक्के खाती हैं, थक हार कर जाती हैं, तो फिर माँ ने ही खादमा बनना था ना, उनके लिए कुछ करके रखना था। अब ये दोहरा काम तो नहीं हो सकता था कि इधर से भी जाएं और फिर जाकर ये खाने तैयार कर ली, ये अब माओ ने फिर भुगतना था ना। अगर ये काम किया है तो फिर नतीजा यही होना। ये फिर बेअदबी क्या, ठीक है, उनको चाहिए जागती रहें, खाने तैयार करें, ये बेचारियाँ जो थकी आ रही गई इनकी खिदमत नहीं कर रही। अगर ऐसा नहीं करना था तो फिर उनको घर में रखी। मियाँ बीवी आपस में झगड़ पड़ते हैं, अपनी बीवी को 3 दफ़ा तलाक कहे तो उसका क्या है? ये 3 दफ़ा तलाक बिल्कुल लाजानी है, कोई शय नहीं। 1000 मरतबा भी कोई कह देना आप आज से मुतमिन हो जाएं, जो ऐसा उसको बेचारे को मेरे पास भेजें, स्टैंप लाकर उसको दूँ, तेरा निकाह कायम है, किसी हलाले की जरूरत नहीं, किसी फतवे की नहीं। दीन इस्लाम ने 3 चांस दिए हैं, जो बदकिस्मती से 3 मरतबा बन गए, 3 दफ़ा नहीं था तलाक है, वो ज़िंदगी में 3 मौके कि आज आपने एक तलाक कही, बेशक 1000 मरतबा कह दी, वो एक काउंट होगी। उसके बाद दीन ने घर आबाद रखने के लिए रास्ता खुला रखा कि 3 हैज आने तक तुम ये ऐलान कर दो कि मैंने वो तलाक वापस ले ली, तो सब काम ठीक हो गया, कोई बात नहीं। अगर 3 महीने गुजर गए, तलाक वापस नहीं ली, अब रास्ता खुला के दोबारा हक मेरा, मगर अब लड़की की मर्जी होगी। पहले तो जबर कि वो नहीं भी मानती, आपने रुजू कर ली, 3 महीने गुजर गए, साहब का निकाह तो ख़त्म है, दोनों बिल्कुल पहले की तरह अलग हो गए। अगर अब लड़की माने, उसके वारिस माने, तो नया हक मेहर 2 गवाहों की मौजूद, नया निकाह हो जाएगा, रिवाइज कर देंगे। ये एक मौका, फिर कभी नाराज़ होंगे, फिर होगा, फिर यही कि 3 है तक वापस ले सकता, बाद में दोबारा निकाह हो सकता, बेशक 20 साल होगा। जब तीसरी मरतबा कहेगा ज़िंदगी में, फिर ये 3 मौके थे ज़िंदगी में, मजाक नहीं था कि 3 बार कह दिया, बार गुजर गया, ऐसी कोई बात। जी, क्या इस्लाम में जेल का निज़ाम है कि फैसले से पहले किसी को कैद कर दिया जाए, और अगर इल्ज़ाम साबित ना हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा जो उसने कैद काटी? बिल्कुल इस्लाम में ना दुनिया के सारे कवानीन की तरह ये 2 ही हब्स हैं। एक हब्स से इस्तिज़हार के तफ्तीश के लिए किसी को रोक लेना कि उसको रखो, मगर ये ख्वाब खा के जुल्म और ज़बरदस्ती मनवाना, ये तो ज़ालिमों ने खुद ही तरीके निकाले ना। खैर बहरहाल हब से इस्तिज़हार, एक है हब से हुकूमत कि जुर्म साबित हो गया फिर उसको बंद किया जाता, उसकी सज़ा दी, ये सब कुछ है, मगर ये ज़ालिमाना तरीके जो लोगों ने बनाए ये इनकी अपनी जान। जो मुनासिब बातें हैं वो दीन में हैं, कोई बात नहीं है। बाकी अगर कोई कहता ना मेरी इसने चोरी की है, मेरा जो थानेदार को क्या कर उसको मरवाता, तो वो फिर हज़रत नुमान इब्न बशीर वाली बात, किसी ने कहा इसको मारे, उन्होंने कहा मारता हूँ, मगर अगर बेगुनाह निकला फिर उसने कोड़े चले लगेंगे, मरवाना मरवा लो। तो उसने कहा तौबा में, फरमाया ये मजाक है, मैं तुमने इल्ज़ाम लगा दिया हम मारते फिरें। मुनाफिक, हासिद और चुगलखोर इस्लाम की नज़र में बिल्कुल मलून है ये लोग। ये ऐसे रोग हैं जिनका दीन के साथ कोई मेल नहीं। जिसके सीने में ईमान होगा मुनाफिक नहीं हो सकता। मुनाफिक क्या कि बाहर से वो इस्लाम का ऐलान करे, अंदर से काफिर हो, दीन को झूठा जाने, और हासिल है कि किसी को अल्लाह ने कोई नेमत दी, जलता रहता कि ये प्रोफेसर तरक्की कर गया, ये लड़का आगे निकल गया। फरमाया इसकी बजाय गिफ्ता करो, रश करो कि अल्लाह हमें भी ये नेमत दे, उसके लिए भी दुआ करो अल्लाह उसको और ज़्यादा दे। जलते क्यों? और हसद को तो दीन ने कुफर के बराबर शुमार किया। जलता जो आदमी किससे जलता? इस आदमी से नहीं जलता, अगर हकीकत पर नजर दौड़े अल्लाह से जलता। वो खुदा पर नाराज़ है कि अल्लाह ने इसको नेमत क्यों दी। इसलिए इंतहा दर्जे का कुफर है कि किसी की नेमत पर जला जाए। अल्लाह के पास कोई फजल की कमी तुम भी चाहते तो उससे मांगो, जलो नहीं। और चुगलखोर जो है इसके बारे में तो बिल्कुल अल्लाह के रसूल ने फरमाया नमाम जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो यहाँ से बात सुनता आगे लगाई बुझाई करता यही जन्नत में दाखिल होंगे। ऐसे लोग जो फसाद का बायस बनते। जी ये सवाल तो ख़त्म हो गया।
کہ غیر ملک میں روزی کمانے کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں؟ روزی کمانے کے لیے نہیں جانا چاہیے. عارضی طور پر اگر ہے نا کوئی آپ تکنیک اور دوسرے علوم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہاں رہنے کی کوشش نہ کریں کہ وہاں ہی جم جائیں. جیسے میں نے عرض کیا دارالکفر جو ہے نا، ایسے علاقے جہاں کفر کی حکومت ہے وہاں رہائش مشکل رکھنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. وہ تو جو وہاں پیدا ہو ان کو بھی کہتا ہے ہجرت کرو اور یہاں سے نکلو. خدا کے لوگ روزی کی خاطر وہاں جا کر اپنی اولاد کو بے دین کریں. کئی مرتبہ میں آرٹیکل پڑھتا ہوں، کئی عورتیں بچے مرد روتے ہیں کہ وہ کتنا منحوس دم تھا جب اپنی اولاد کو لے کر ہمیں یہاں آ گئے، اب ہمارے سامنے وہ گرل فرینڈ لیے پھرتے ہیں، وہ بوائے فرینڈ. کچھ نہیں ہم کہہ سکتے، روتے ہیں جن میں تھوڑی بہت آئی ایمان کی ہے. نہیں ایسا ہونا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں. یہ کیا جب آدمی مر جاتا تو کیا پہلے مرے ہوئے لوگ اس کا استقبال کرنے آتے ہیں؟ ہاں استقبال یہاں کرنے تو نہیں آتے، وہاں ٹھیک ہے. اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی مرتا اس کی روح لے جائی جاتی ہے تو عالم ارواح میں جو اس کے شناسہ ہوتے ہیں، پہلے سے گئے ہوئے لوگ، دوست رشتہ داروں نے خبر دی جاتی ہے، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے سے باتیں پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال تھا، فلاں تو یادداشت ان کی اسی طرح کیا ہے، مرمک نہیں جاتے، بالکل زندہ ہے، ہوش حواس ہے، ملتے ہیں آپس میں باتیں. ایک دنیا آباد ہے آدم علیہ السلام سے. تو آپ نے فرمایا جب کسی ایسے کا ذکر بھی آ جاتا جو اس سے پہلے مرا، اس کا پوچھتے ہیں اور یہ کہتا وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا، تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار پھر چھانٹی ہو گئی، وہ تو بدقسمت دوسری طرف چلا گیا، وہ ہم سے بچھڑ گیا، اب تو ملاقات نہیں ہوگی. اس لیے یہ تو آپ نے بالکل صحیح حدیث میں فرمایا. آپ نے دیکھا نا رسول کریم علیہ السلام معراج کی رات تو انبیاء علیہ السلام آئے، آپ کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی. آباد ہے ایک دنیا، ہم اس کا جغرافیہ نہیں جانتے تو اس کا مطلب نہیں وہ دنیا نہیں. ہم تو ایسے زمین پر بھی ابھی نہیں پھرے. کئی ملک ہیں جو میں نے اور آپ نہیں دیکھے تو نہیں ہے نا. تو جب اللہ اور رسول بتائیں تو وہ تو زیادہ سچی بات. قربانی کے جانوروں میں کوئی نقص نہ ہو تو خسی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خسی کرنا کوئی نقص نہیں. قربانی کا جانور ہے نا اس کو خسی کرنا کوئی نقص نہیں. نقص وہ ہوتا ہے جس سے گوشت جو ہے نا اس میں کمی آ جائے، وہ بیمار ہو جائے یا وہ اندھا کانا لنگڑا لوڑا نظر آئے. جو لوگ واقف ہیں جانوروں سے وہ جانتے ہیں کہ جس جانور کو خسی کر دیا جائے اس کا گوشت بہت عمدہ ہوتا ہے، اس میں بدبو نہیں ہوتی. جو خسی نہیں ہوتے وہ تو پیشاب پیتے رہتے ہیں، بہت خراب ہو جاتے ہیں وہ بکرے اور جو کچرے ہوتے ہیں، وہ عیب ہے. ان کا خسی نہ ہونا عیب ہے. خسی ہو جائیں تو ان کا گوشت عمدہ، موٹے، تازے. اس لیے قربانی کے مقصد کے لیے یہ خسی کرنا اس میں نقص نہیں پیدا کرتا، اس کو اعلیٰ بناتا. کہا جاتا جب تک ایک آدمی بھی موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. جب تک کہ زمین پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک بھی بندہ اللہ کو ماننے والا پیدا ہونے والا ہے، چانس دیا جائے گا. جب بالکل پھوگ رہ جائے گا نا، خالی شاش، مکھن نہیں باقی رہا، شرار الناس، پھر قیامت آئے گی. مومن سب پہلے مر جائے. کوئی مومن نہیں دیکھے گا قیامت کا حادثہ. وہ بدماش اور حرام دادے دیکھیں گے. زمین فساد سے بڑھ جائے گی نا، پھر یہ کارخانہ جو ہے اس کو ٹھپ کر دیا جائے گا. ایک بھی لا اللہ کہنے والا ہے تو دنیا قائم رہے گی. اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جی جی فرمایا نا فرما چکے ہیں کہ یہودی ختم ہو جائیں گے، نصرانی ختم ہو جائیں گے، اس وقت تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہاں یہی تو بات ہے. جب تک ایک بھی مسلمان ہوگا قیامت نہیں آئے گی. بالکل رانجھا صاحب نے اچھا کیا کہ یہ توجہ دلائی. شاید اور بھی ساتھی پریشان ہوتے. بعد میں پھر تختہ اٹھ جائے گا جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہ جو ہے نا یا مارے جائیں گے یا اسلام قبول کریں گے، دین ہی غالب آ جائے گا. پھر ابھی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے کہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا جس کو فتنہ یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے. یہ دجالی فتنے سے بڑا. اتنی زیادہ تعداد ان کی کہ آپ نے فرمایا وہ بحیرہ تبریہ پر پہنچیں گے، جھیل ہے اردن میں، تو پہلا جو دستہ وہ بھی پانی ختم کر دے گا. بعض والے آئیں گے پوچھیں گے یہاں یار جھیل سنتے تھے. ان گنت لوگ، زمین فساد سے بھر جائے گی، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے گی کہ اب یہ جو ہے نا ان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. جو بچے کچھ مومن ہیں ان کو لے کر طور پر چلے جائیں پہاڑ پر، تو وہاں پناہ لیں گے. پھر اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی ایک بیماری پیدا کرے، پھوڑا یہ گردنوں میں ان کے نکلے گا، اس سے وہ یکدم مر جائیں گے. پھر زور کی بارش ہوگی، ان کی لاشیں بہا کر سمندر میں لے جائے گی. ان کی گندگی سے ادھر عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو جائے گا. مومن ہوا ایک چلے گی، کوئی بیماری اس وقت وبائی آئے گی، بغل میں کوئی تعاون کی طرح نکلے گا پھوڑا، مومن سب ختم ہو جائیں گے. پھر جو رہ جائیں گے نا وہ سب حرامی اور کافر ہی ہوں گے. بعد میں پتہ نہیں کتنی یہ کئی انقلاب آئیں گے نا. یہ سارے کتاب الفتن جو ہے نا حدیث کی کتابوں میں سے یہ
پڑھنا چاہیے، موقع نکال کر پڑھنا چاہیے. آپ کر لیں اللہ کو سجدے سے منع نہیں ہوا. ابلیس جو تھا اس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے رک کر نہیں ہوا، وہ تو ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے رک. یہ جو آج نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کو سجدہ کرنے سے رک کر، کیا یہ ابلیس سے بدتر ہے؟ آپ نے جو پوچھا نا یہ بھی ایک لفظی چکر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کو سجدہ کرنے سے منکر نہیں تھا. اللہ کو سجدہ کرنے کا خبیث قائل ہوتا تو حکم اللہ ہی دے رہا تھا. اتنا وہ نیک ہوتا تو کون کہہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ؟ اللہ ہی کہہ رہا تھا. اتنا فرمانبردار ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے ہم اب کعبے کی طرف منہ کر کے سجدے کرتے ہیں تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے کر رہے ہیں. وہ بھی موحد ہوتا جیسے کہ بڑا نیک تھا تو فوراً اٹھ جاتا کہ اللہ نے کہا نہیں. ان کی طرح ابا واستکبر کہ ہم نہیں مانیں گے. اللہ نے ٹوکا بھی. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہنے لگا تو حکم ہی غلط دے رہا. میں آگ سے پیدا ہوا یہ مٹی سے پیدا ہوا، کوئی عقل کی بات کر. اللہ سے جھگڑا کیا اس نے. مسلمان ایسا نہیں کرتا. جب کلمہ گو ہے نا، بے شک نماز نہیں پڑھتا گناہ گار، کبھی نہیں یہ کہے گا کہ حکم، وہ کہے گا یار میرا قصور ہے، میری کوتاہی ہے. حکم تو وہی ہے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا. اس لیے یہاں ابا اور استکبار کہ انکار اور اکڑنا یہ نہیں ہے. یہاں لوگ قصوروار مانیں گے اپنے. اس لیے فرق بھی کرنا چاہیے نا. ہمیں مسلمان گناہ گاروں کو ابلیس سے نہیں ملانا چاہیے. اس نے تو اعلانیہ چیلنج کیا کہ غلط حکم دے کر مجھ سے توقع رکھتا کہ میں سجدے کر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا میں آپ کے مشہور ہوں، ماشاء اللہ آپ ایسے انداز سے بات بتاتے ہیں کہ جلدی سمجھ آ جاتی ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کی بڑی حکم بیان کیا قرآن میں تھا کہ اپنے ساتھ جنگ کے ساتھ اس کو بولا ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، تیار ہو جائے. تو ہمارا جو سارا سسٹم ہے یہ بینکنگ پہ جو ہے ہمیں چل رہا ہے. تو اب پچھلے کچھ سالوں سے کچھ اسلامی بینکنگ شروع ہو گئی ہے کہ یہ دوسرا افطار لے لیں، مکان لے لیں، اس میں کہتے ہیں شراکت ہے. تو ایک تو یہ بات آپ مجھے بتائیں کہ یہ آیا یہ جائز ہو جاتا ہے یہ سودی رہتا ہے. دوسری ایک انشورنس جو ہوتی ہے وہ بینک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ میں کار خریدتا ہوں یا مکان لیتا ہوں یا اپنی جان کی انشورنس کرا لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ اتنے پیسے دیتے رہا کرو، اگر کوئی نقصان ہو تو ہم پورا کر دیں گے. آیا یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے؟ شکریہ. آپ کی بات تو ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے کہ صحیح جو اسلامی معیاری طریقہ ہے نا وہ تو خلاف سے اسلامیہ کے بغیر نہیں نہ ہو سکتا. ہم کتنی بھی کوشش کریں اس باطل نظام کے زیر سایہ تھوڑا بہت کمی کر سکتے ہیں، ورنہ جان تو نہیں چھوٹتی سود وغیرہ سے. تو یہ جو بینکوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اسلامی بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں یہ قابل ستائش ہے. اس کو ہمیں نا جھٹلانا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ان کھاتوں میں رقم جمع کر. میں نے رپورٹ پڑھی اسٹیٹ بینک کی، انہوں نے کہا زیادہ لوگ خود سرکاری بینکوں میں بھی انہوں نے بھی کھاتہ کھول لیا اسلامی بینکنگ میں جائے رقم جمع، اور بڑی مقدار بتائی کہ پہلے اتنی تھی اب اتنی رقم ہو گئی. تو شکر ہے کہ اب گئے گزرے دور میں اگر کلمہ گوں کو یاد ہے کہ یار خالص سود کو چھوڑو. جو علماء بتاتے ہیں کہ اس میں اگر ہے بھی سود تو وہ مجبوری کیا تو ورنہ ہم نے ختم کرنی. تو چارہ تو یہی کرنا چاہیے. آپ لوگ اگر کوئی رقم جمع کرانا چاہتے ہیں تو ڈھونڈیں کہ ہمیں بھائی آپ مسلم سمجھتے ہو نا وہ کھاتے بتائیں جہاں اس لعنت سے ہم جان چھڑا سکیں. اب میں کیا عرض کروں کہ واقعی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کسی جرم کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک درم سود کھانے والا ایسا جیسے اس نے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کی. ماں سے زنا اور 36 مرتبہ ایک چبن، کیونکہ ماں سے زنا جو ہے وہ شخص کا اپنا لازم گناہ اس کی ذات تک ہے. مگر یہ سود خوری آپ کو پتہ پورے معاشرے کا خون نچوڑ کر یہ بینک جو ہے نا ظالم یہ کہتے ہیں نا ہم سود دے رہے ہیں. سود کا پڑے سے دیتے ہیں، ساری امت کا نچوڑتے ہیں، کچھ لوگوں کو دے دیتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں. اس لیے یہ پوری مخلوق کے ساتھ ظلم ہے. خون نچوڑنے کے لیے یہودیوں نے یہ نکالے ہیں بینک. تو جو ایسی کوشش ہے ان کی داد دینی چاہیے، ساتھ دینا چاہیے. باقی انشورنس جو ہے اس بارے میں مولانا محمد تقی امینی ہے، تو یہ تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ تقی امینی بہت بڑے عالم جدید مسائل سے واقف. انہوں نے جدید مسائل اور ان کا اسلامیات پوری کتاب لکھی. آپ لوگ بھی کوشش کریں پڑھیں. تو یہ پھر انہوں نے سارے مشرق مغرب کے علماء کے فتوے تو خلاف بھی تھے معاف اکٹھے کر دیے، اور آخر میں یہی کہا کہ بھائی صحیح اسلامی حکومت ہو تو انشورنس کی تو پھر وہاں سوچ بھی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں جب بیت المال ضامن ہے ہر شخص کا
کہ آج تمہارے پاس ہے 2 زکات، کل غریب ہو جاؤ گے مکروہ، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انا ولی و ملا ولی، حضور اعلان فرماتے ہیں جس کا کوئی ولی وارث نہیں، میں ولی، قرضہ رہ گیا آئے حکومت سے وصول کر لے۔ وہاں ہر شخص انشورڈ ہوتا ہے، خواہ وہ پریمیم ادا کرے یا نہ، وہاں یہ سوچیں ہوتی بے فکر ساری عمر، مگر جب تک نہیں، اس وقت انہوں نے کہا کہ اب جو حالات ہیں ان میں انشورنس کرانی چاہیے۔ بالکل انہوں نے علماء کے فتوے دیے کہ اب کیا حالات، ایک شخص ساری عمر کی کمائی جو ہے اس سے گاڑی خریدتا، ابھی باہر نکلتا ہے پسٹل لے کر، اگلے کہتے ہیں دو اس کی چابی، تباہ ہو جاتا۔ ان حالات میں اگر مجبوری کے تحت یہ لوگ کراتے ہیں تو بہرحال ایک تعاون کی شکل کیسے کہ لوگ اکٹھے کرتے رہتے ہیں پیسے، جس کو حادثہ پیش آئے۔ اس کی ایک مثال اللہ کے رسول اور صحابہ کے دور میں عاقلہ کی ملتی ہے کہ اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو وہاں بھی انشورنس ہے کہ وہ غلطی سے مارا گیا اس سے آدمی۔ اب نہ تو یہ ہے کہ چلو جی چھٹی، قصاص تو نہیں ہو سکتا، غلطی سے مرا، مگر جن کا مرا ان کو بھی کوئی معاوضہ ملنا چاہیے۔ تو 100 اونٹ مقرر کیا گیا، مگر وہ قاتل نہیں دے گا، کیونکہ قاتل نے قتل ہی نہیں کیا، اس نے تو بڑی شکار کو چلائی تھی، مر گیا آدمی یا اور کوئی غلطی ہوگی۔ تو فرمایا 3 سال میں اس کی جو برادری ہے اس کے سارے بالغات و رقم پوری کر کے دیں گے، یہ وہ انشورنس ہی تھا۔ اور اگر محکمہ بن گیا، حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا کہ اب وہ خاندانی نظام تو نہیں رہا، اب بن گئے ہیں محکمے، انہوں نے پھر دیوان پر لگا دیا کہ سارے محکمے جو ہے نا، جو محکمہ ڈاک کا پولیس کا جو مرے غلطی سے، سارا محکمہ اپنی تنخواہوں سے کٹوتی کرا کے ان مقتول کے وارثوں کو دے دے، اس کا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے اور معاوضہ بھی مل جائے۔ تو یہ بھی شکل تھی کہ لوگ نا اس طریقے سے امداد کر دیتے، تعاون باہمی کی شکل۔ اب بس کر لیں آپ۔ اسی سلسلے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے 2 اسلامک بینک جو ہیں، میزان اسلامک بینک اور دبئی اسلامک، مکمل اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں، اسی طرح ایک انشورنس کی بھی کمپنی بنی ہوئی ہے، نام مجھے اس کا یاد نہیں ہے اس وقت، وہ بھی مکمل اسلامک انشورنس کر رہی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ توفیق ہے، بالکل ایسی کمپنیوں کا پتہ کرنا آپ کر رہے ہیں۔ میرا سوال ایک کنفیوژن ہے میری جو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی پوچھیں۔ وہ یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مجھے ہی پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نار ہے یا مادہ ہے، تو جبکہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے یہ ٹائم سے پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں اس کی ایکسپلینیشن مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کائنڈلی اس پہ کچھ۔ بہت اچھی بات، یہی تو میری سرائے عام ہے، ہر بچہ بچی اور سارے ڈاکٹر صاحبان کھلے دل سے جو ان کے ذہن میں پوچھیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ میں جمعہ کی نمازی پڑھانے کے بعد عصر تک اسی لیے بیٹھتا ہوں، لوگ کھلے دل سے جو سوال ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، حوالے درکار ہیں، فوٹو سیٹ کرا لیں، یہی محفل ہوتی ہے کہ بھائی اطمینان حاصل کرو۔ اسلام کے بارے میں کسی گوشے میں بھی ذہن میں کوئی الجھن رہ گئی تو دین رہ جائے گا کھوکھلا۔ آپ دل سے تو انکار ہی کریں گے، زبان سے ڈرتے نہیں اظہار کریں۔ اب یہ سوال بڑا اہم ہے نا کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں لوگ بھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ ہی جانتا یا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ آپ حیران ضرور ہوں گے، مگر قرآن کا جو ہے نا متن، اس میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا، اتنا ہی آئے گا کہ یار ہم پیٹوں میں دے اس کو اللہ جانتا ہے، وہی صرف جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ الفاظ نہیں، اللہ جانتا، باقی ٹھیک ہے اللہ سب کچھ جانتا، مگر یہ دوسروں کا انکار کہ دوسرے نہیں جانتے، یہ الفاظ قرآن کے نہیں۔ حدیث میں یہ بات ہے، وہ ٹھیک ہے اس کا بھی حل کروں، مگر قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں سورہ لقمان، دوسرے وہاں نہیں آئے گا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ بھی جانتا، بہت چیزیں جانتا، ہمیں بھی علم دی ہے۔ تو حدیث پاک میں جو آتا ہے نا کہ رحموں میں جو کچھ ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا مفہوم ہم نے جو سمجھ لیا نا کہ لڑکا ہے یہ لڑکی، یہ میرے بھائی غلطی ہو، یہ لوگوں نے آپ فرض کر لیا نا، وہاں لڑکے لڑکی کی بات نہیں۔ الفاظ عربی کیا، ماں، چلو ماں کیا ہوتا، ماں ہوتا اس کے سارے پرٹیکولر کہ کیا آ رہا ہے، یہ ولی پیدا ہو رہا ہے، ڈاکو ہو رہا ہے، کتنی عمر ہوگی، کیا کرے گا، اس کی زندگی کی پوری داستان کیا، ماں کیا ہے کون جانتا، جرنیل پیدا ہو رہا، عالم پیدا ہو رہا، بدماش پیدا ہو رہا۔ اس کے لیے آپ تفہیم القرآن بھی مولانا مولوی صاحب کا حاشیہ دیکھیں گے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے واضح کیا کہ بھائی ماں جو عربی الفاظ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ صرف اتنا ہی کہ نارا یا مادہ، یہ بات نہیں، ساری زندگی کی اس کی داستان، کیا کرے گا، کہاں رہے گا، کیا کمائے، کوئی نہیں جانتا، یہ یقیناً اللہ ہی جانتا۔
اب دونوں طرح حل ہوگی کہ قرآن میں تو بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حدیث پاک میں ہے مگر وہاں بھی نر مادے کی کوئی بات نہیں، یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے، کیا ہے سب کچھ ہے، بٹ بہت ساری لمبی تفصیلات ہیں کہ یہ کیا بنے گا، کتنی عمر ہوگی، پڑھے گا کیا نہیں کرے، کوئی رہ گئی پوچھے، ہاں کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے صلی اللہ علیہ میں شہید ہوتے رہے، مرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا، تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ان کے جنازوں میں شامل بھی نہ ہو سکے، تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، جس طرح ہم کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں، ہاں جی کئی کہتے ہیں یہ نہیں مانگنا چاہیں تو ایسے ہاتھ نہیں کرتے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نے افسوس ہی نہیں کیا۔ یہی بات ہے، 10 جو ریجڈ لوگ ہیں انہوں نے سارا اسلام خراب کر دیا، ورنہ دین اسلام ایسی باتوں میں اتنی سختیاں نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو فوت ہوتے تھے ان کا جنازہ پڑھتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور بڑی شفقت فرماتے تھے۔ آپ کو تو امت کی اتنی فکر تھی کہ اگر آپ مدینہ شریف سے غیر حاضر ہوتے، واپس آتے، قبرستان میں دیکھتے کوئی نئی قبر بنی ہے تو آپ پوچھتے کہ کس کی قبر ہے، کون فوت ہو گیا، لوگ بتاتے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو سامنے رکھ کر کھڑے ہوتے، صفیں بنواتے، حالانکہ جنازہ پہلے بھی ہو گیا ہوتا مگر آپ دوبارہ جنازہ پڑھاتے اور کہتے کہ بھائی تمہاری قبروں میں اندھیرا ہے، میری دعا کی برکت سے اللہ روشنی پیدا کرتے۔ اس لیے حضور کو امت کی بڑی فکر تھی، دعائیں کرتے تھے، تو دعائیں سکھائی بھی ہیں اور ہمیں بھی ہدایت ہوئی ہے کہ جو جا چکے ہیں دنیا سے ان کا ہمارے ذمہ یہ حق ہے کہ ہم اپنے والدین یا دوسروں کو بھولیں نہ۔ قرآن نے خود دعا سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، تو نالائق لوگ ہیں جو جانے والوں کو بھول جاتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ جانتے ہیں تعزیت کے لیے دعا کہتے ہیں دعا کریں تو کئی برا مناتے ہیں، یہ تشدد ہے۔ اب جو ہے نا برا مناتے ان سے پوچھنا تو یہ چاہیے کہ بھئی اگر آپ اتنا ہی ناراض ہیں تو بیٹھے کیوں، آپ حدیث دکھائیں، فقہ دکھائیں، یہ بیٹھنا کہاں لکھا، 3 دن آپ کیوں بیٹھے، 3 دن صرف آپ کو افسوس کرنے کا حکم، بیٹھنے کا کہیں نہیں کہ آپ اگر نہیں خوشبو وغیرہ لگانا چاہتے 3 دن نہ لگائیں۔ عورتیں جو ان کے خاوند مرد ہیں 4 مہینے 10 دن، ان کے لیے تو لازم ہے نا کہ نہ استعمال کریں زیورات یا کچھ میں، باقی لوگوں کو اجازت ہے کہ 3 دن اگر وہ سوگ کی حالت، بیٹھنے کا کہیں نہیں دین، بالکل نہ امام کریں تو برا منانے کی کیا بات، ایسا ہی کرنا تھا، بیٹھتے ہی نہ، بیٹھے ہو تو بیچارہ آ کر کیا کہہ کہ مر گیا اچھا ہو گیا، وہ اگر کہے گا کہ بہت خدا کے لیے دعا کرے تو برا کہے گا۔ بالکل یہ کٹر لوگوں نے تعزیت تو نہیں کی ہے، ہمارے پاس آئیں گے دلداری کے لیے تو چلو بیٹھ جاتے ہیں، تو جیسے وہ اجتہاد کر لیں، سب کو یہ باتیں نکالی ہیں، جب بیٹھنا نکال لیا جلوس تو دعا کوئی بڑی بات نہیں، اس کی مثال یہ اور اس کو سمجھ لیا کہ مباح، چلو حرام تو نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آیا اور اس نے بیچارے نے کہا کہ دعا کا کے بعد ہوا، اس میں ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو عامر اشعری رضی، ان کو تیر لگا، انہوں نے یقین کر لیا کہ میں بچ نہیں سکتا، ان کے بھتیجے تھے مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی، ان سے انہوں نے کہا تو آپ نے باقاعدہ صحیح بخاری میں وضو کیا، ویسے بھی دعا نہیں کی، وضو، قبلہ رخ ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور نام لے کر اس کے لیے دعا کی کہ اللہ ابھی عامر عبید کو بخشنا اور قیامت کے دن اپنے بہت بندوں سے اس کا درجہ اونچا کرنا۔ آپ یہ جب دعا فرما رہے تھے تو ابو موسیٰ کہتے ہیں میرے دل میں بھی آیا کہ اب تو دریائے رحمت جوش میں، حضور کر رہے ہیں دعا، کہا یا رسول اللہ ساتھ ہی میرا بیڑا بھی پار کرے۔ آپ نے ان کے لیے پھر کی کہ ابو موسیٰ عبداللہ کے لیے اللہ رحمت اللہ، یہ صحیح بخاری۔ تو جب اب جنازے کے علاوہ قبر بھی نہیں، ہاتھ آپ نے اٹھا کر دعا کی، آپ کیوں نہ؟ اب ابو موسیٰ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول چاچا جی تو فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، تیر لگ گیا، وہ یہ کہہ گیا بھی ملتی ہے، اس طرح تو نہیں لوگ بیٹھتے تھے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ اوطاس جو فتح مکہ ہوتا، مگر یہ کٹڑ جو ہے نا کسی گروہ میں انہوں نے بالکل ایسا کر لیا کہ بھئی اس نے تو جرم کر دیا، جس نے کہہ دیا بیچارے نے دعا کر، بہت بری بات ہے، دعا کہا کریں، کیا کریں، جو برا مناتا بدقسمتی اس کی اگر وہ نہیں کرتا آپ دعا کر کے آ جائیں کہ بھائی میں تو تیرے بھائی کے لیے دعا کے لیے آیا تھا، تو نہیں کرتا نہ کر۔ اب حضرت ماعز دن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا، حضور کے پیش ہوئے، کوئی حالانکہ پولیس نے نہیں گرفتار کیا، گواہ نہیں، مگر وہ ٹلے نہیں، دل میں خوف اتنا بیٹھ گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پاک کرے۔ حضور بار بار کہتے رہے جاؤ اللہ سے معافی مانگ لینا۔ تازہ کیس تو تھا، کسی نے کہا ماضی یار بہت بری موت مرا، نہ بری حرکتوں سے باز آیا، کیا کتے کی موت مرا۔ حضور کو بہت دکھ ہوا، رسول کریم نے فرمایا یہ باتیں چھوڑو، اپنے بھائی ماعز کے لیے بخش کی دعا کرو، تمہیں کیا پتا کہ وہ آپ جنت کی نہروں میں تیر رہا۔ جو توبہ اس نے کی ہے، کون استغفروا لماعز بن مالک، یہ باتیں چھوڑو، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ جب اتنے حوالے
وعلیکم السلام. میں آپ کے سوال سن کے بہت متاثر ہوئے. ہمیں بہت خوشی ہے ہم آپ کو ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر ہے، آپ کو بھی خوش رکھے اللہ اور میرا آپ سے ایک سوال وغیرہ سمجھتے ہیں یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں. یہ سوالات کی نشست جو نا اثر ہے، اس سے سب کو فائدہ ہوتا. تو یہ بات جو پوچھی نا میرے بھائی نے، قرآن مجید میں 3 طرح کا انداز بیان ہے. کہیں تو رب المشرق والمغرب میں آ جاتا واحد کہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، یہاں ایک ہی واحد سنگولر. اور کہیں ہوا یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ کنٹراڈکشن اگر تو صرف ایک سمت کو دیکھیں ہم کہیں گے یہ ادھر جنوب ہے ادھر مشرق ہے مغرب ہے، سائڈ کے لحاظ سے تو واحد ہی ہے. اور جب دیکھتے ہیں کہ ادھر چلا گیا، کبھی یہاں سے بالکل قریب سے نکلا اور قریب ہی غروب ہو، تھوڑا فاصلہ ہوتا سردیوں کے جنم. اس لیے وہ جو انتہائیں ہیں نا بہت، ان کے لحاظ سے تو مشرقین اور آخری جو ہے نا وہ ہو گئی مشرق. اور ادھر بھی سرما کی مشرق گرما کی مشرق، یہ 2 مشرقین ہیں. اور ان کے درمیان جو ہے روز کی مشرق جو ہے وہ مشارق، ہر مشرقین والمغرب 2 اور کئی مشارق کئی مشرقیں. اب ان کا سوال یہ ہے کہ 13 سال وہ سرکتا رہتا، کبھی یہاں سے چڑھتا کبھی یہاں سے طلوع ہوتا. آپ انتہا بھی دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں نا سورج کو بدلتا جائے گا. تو جہاں آخر ہے یہاں آخر ادھر وہ، اس کے لحاظ سے تو مشرقین ادھر بھی مغربین 2. اور جو درمیان میں روز کی مشرق میں کیا ہے مشرق، یہ کیا ہے مغرب، یہ تو ایک ہی. کبھی جس لحاظ سے بات ہے ادھر شرق تبدیل ہوتی، اس کے لحاظ سے مشارق اور مغرب. اور اگر صرف سمت دیکھیں گے تو ایک ہی ہے کہ ہر روز سورج کی مشرق اور مغرب بدلتی. آپ لوگ جغرافیہ دیکھیں ادھر مشرق کہہ دیں گے ادھر مغرب کہہ دیں. تو سارا انداز بیان دے بالکل اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں نا ماشاء اللہ بہت جی جی. بات ایک جو ہے نا پہلے وہ سمجھ لیں کہ کوئی کام بھی ہے نا اس کے بعد خدا جرم ہے، اس وقت تک یہ ٹھپا جو ہے نا کہ یہ مشرک ہے یہ منافق ہے یہ دوسرا نہیں رہے، یہ ابتدا میں کہہ دوں وہ بات اپنی جگہ شرک ہی رہے گا. آپ اس کے لیے دیکھیں قتل ہی ہے کہ آدمی مارا گیا، مگر ایک قتل ہے جان بوجھ کر کہ وہ جانتا تھا قتل ہے کرنا. قاتل پر اللہ کا غضب ہے جہنم ہے، مگر غلطی سے جو مارتا بندہ تو وہ بھی مارتا، مگر نہ اس سے قصاص ہے نہ اس پر کوئی لعنت ہے، اس کو معافی دی جاتی ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں مارا. تو یہ شرک وغیرہ جو مسائل آپ بے شک کلیئر کریں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. نہیں وہ کہنے لگا ہوں نا پہلے میں نے اس لیے کہہ دیا کہ سنتے ہی پھر ٹھپا لگا دیتے نا کہ فلاں گروہ مشرک ہو گیا. میں نے اس لیے یہ مثال کر دی کہ جب کسی فرد پر فتویٰ لگانا نا کہ یہ مشرک ہوا نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ عقیدہ شرکیہ یہ کام شرک ہے مگر کرنے والے کو نہیں. قتل کی مثال بھی نا جب تک وہ یہ نہیں مان لیتا کہ ہاں یہ شرک ہے اور میں نے شرک کرنا، آپ اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے. نہ مشرکوں والے قانون اس پر لاگو ہو سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح نہیں، اس کا ذبیحہ نہیں. اس کو قرآن سے سمجھیں کہ جو شرک میرے بھائی یہود اور نصارہ نے کیا نا یہ مکے کے مشرکوں نے نہیں کیا. یہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، انہوں نے یہ ضرورت نہیں کی. وہ کہتے ہیں ہمارے بت اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اس کے پیارے ہیں، ہاؤلا شبہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی. یہ کہتے ہیں ان اللہ والمسیح ابن مریم کہ عیسیٰ ہی خود اللہ ہے، مگر قرآن نے مشرک نہیں کہا. شرک ان سے بڑا ہے مگر تعویل کرتے ہیں. اب ہم پادریوں سے بات اس لیے اللہ نے ان کا نام اہل کتاب رکھا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. علیحدہ کیٹیگری، مشرکین الگ. کیا پتہ چلا کہ میں شرک کرنے سے مشرک نہیں ہو جاتا، شرک ہی رہ گئے، ان کا بھی معاف نہیں ہوگا. مگر مشرک وہ کہلائے اگر اس پر حکم چلے بنا رکھا.
यहूद नसारा कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा मसीह, मगर शिरक नहीं। वो कहते तौबा तौबा, हमारा दीन तो यह है कि खुदा है कि खुदा। तो जो तावील से जैसे मुसलमानों में जो कर रहे हैं, इनमें करते हैं बहुत, उनसे भी बड़ा शिरक है। मगर ये समझे, ये जहालत में मुबतला, इनको मुशरिक नहीं कहना, इनके पीछे नमाज नहीं छोड़नी, इनसे रिश्ता नाता नहीं तोड़ना, उनको अहले किताब की तरह समझना कि ये बेचारे शिरक को शिरक नहीं समझ। मगर मेरा कहना यह है कि एक जुर्म के सादर होने से उस पर ये फतवा लगा देना कि ये फलां हो गया, ये गलत है। देखेंगे कि उसकी नीयत क्या। कत्ल ही है, मगर कत्ल खता अलग है, कत्ल अमद अलग, जानबूझ कर करना और है, गलती से। अब मुसलमानों में जितने कर रहे हैं उनसे पूछे शिरक को क्या तौबा। जो समझ जाएगा ना मुसलमानों, शायद ऐसा कोई भी ना हो जो कहे हाँ शिरक है तो मैंने करना ही करना, वो होगा तो फिर क्या, हमने आपका गला काट देना, हम मुशरिक कर रहे हैं, मगर वो बेखबरी है। उस इल्म की कमी को आप पूरा करें, फतवे ना दे। अगर सुनाना शुरू कर दें बरेलवी मुशरिक हैं, फलाने भाभी, ये फिर तबलीग नहीं होगी। आप समझते रहें कि ये मर्द है, इलाज करना मगर मोहब्बत से, प्यार से, हमारे भाई है, समझाना। और जब इन्हें समझ आ गई ये क्यों शिरक करेंगे जी। उसके अलावा जो सुन्नत मुक़्तदा और गैर मुक़्तदा है कि फ़र्ज के अलावा उनका अदा करना ज़रूरी है, और अगर अदा ना कर सके तो उसके बारे में एक बताएं। दूसरा ये बताएं कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका इस्लाम और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश का इस्लाम, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नमाज की अदायगी में, दीनी मामलात में, दुनियावी मामलात में, खाने पीने में, क्या ये हमारा ये करें कि पहला सवाल देना, उसका जब फिर आप उनका इस्लाम जुदा समझाएं, फिर उसको भी सुन लेंगे। आपने पहली बात पूछी है कि फ़र्ज हैं और उनके साथ सुन्नतें हैं, मुक़्तदा गैर मुक़्तदा, ये वितर वगैरह। तो इसके बारे में आप ज़हन क्लियर कर लें कि ये दो कैटेगरियाँ जो अल्लाह और रसूल ने बताई हैं, ये हम पर बड़ा रहम फरमाया कि अगर कोई शख्स ये सुन्नत और नफल वगैरह या वितर ना पढ़ सके तो वो ये ना समझे कि मेरी नमाज नहीं हुई या मैं गुनाहगार हूँ, वो बोझ ना महसूस करे। आम हालात में पढ़े, कोशिश करे, आला से आला डिवीजन जो है ना अपनी इम्प्रूव करे। बिल्कुल लाइस्माल है, ये कहना गुनाह बिल्कुल झूठी बात। ये तो आप फर्ज बना रहे हैं, उसको फर्ज है जिसके तर्क से आदमी गुनाहगार होता। बाकी अगर कोई नफरत करे नाउज़ुबिल्लाह कि सुन्नत क्या, फिर काफिर हो जाए। सफर में तो आदमी समझे कि अगर 17 रखते ईशा के, यार इतना पहाड़ तो नहीं तो सारी छोड़ दे, काफिर ना मरे, इज्जत करे और आम हालात में कोशिश करे। मगर अगर कभी ना भी पढ़े, ऐसे हालात में थका मांदा फर्ज पढ़ कर आराम से सो जाए, नजात तो हो जाएगी। एक नजात का मकाम है छुटकारे का, वो सिर्फ फर्ज है 17। बाकी सुनते नफल जाए, ये दर्जात का है। आप आला डिग्रियां चाहते हैं करें, गुनाह नहीं। इसकी मिसाल तो रोज़ों से समझ लें। रोज़ों में सारे लोगों का जहन है, मौलवियों का भी जहन क्लियर, यहाँ सुनते हैं नमाज की पर रफत डालते हैं कि वहाँ जो है कि आपने फ़र्ज रोज़े रमज़ान के मुकर किए, बाकी साल में अनगिनत रोज़े आपने रखे, सवाब बताए, मौलवी भी नहीं रखते। वहाँ क्यों नहीं वो सुन्नत रोज़े रखते? सोमवार जुमेरात का आप छोड़ते ही नहीं, कोई मौलवी नहीं रखते, पूछे वो सुन्नत नहीं है। तो जैसे वहाँ है कि रखोगे सवाब है, नहीं रखो पकड़। ये जहन क्लियर रहना चाहिए। सब बच्चे बच्चियाँ समझ, कई इसलिए नमाज नहीं बेटियाँ पढ़ती हैं लड़के कि हम यार 12 रखते हैं, कैसे पढ़े। सिर्फ आप उठें ऑफिस से जाकर, अगर वो नहीं भी पढ़ता तो गुनाह नहीं कह सकते। किसी सुन्नत के तर्क से या वितर के तर्क से गुनाह नहीं होता। अगर 4 फर्ज जमात के साथ जोर के पढ़ें, बाकी नहीं पढ़ा गया खैर, और इंशाअल्लाह फिर बाद में बाकी की भी तौफीक हो जाती है। पहले ये तो समझें कि बहुत हल्का बोझ, 17 तो रखते पढ़नी, 2 फजर, 4 जोर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा, नजात के लिए ये काफ़ी। और नजात नहीं, मैं तो कहता हूँ जो बच्चियाँ कारोबार में लगी हुई या लोग अपने कामों में मशगूल है, उनकी 4 रखते हैं जो ना मेरी 17 के मुकाबले ज़्यादा बेहतर। मैं फारग आदमी बैठा हूँ, मेरी 17 क्या, वो काम छोड़ कर आ रहा। इसलिए आप ये समझ लें कि फ़र्ज का तर्क जो है ये गुनाह, बाकी का तर्क गुनाह कोई नहीं। अलबत्ता उनकी इससे नफरत नहीं होनी चाहिए, दिल में एहतराम होना चाहिए, कोशिश भी करें ना। दूसरा सवाल आप करें ना, क्या इस्लाम आपने देखा जुदा जुदा? दूसरा सवाल ये है कि सऊदी अरब में फर्ज करें कि दीनी सलाहें दी जाती हैं, हमारे मुल्क में दीनी सलाहें नहीं दी जाती, किसी का हाथ नहीं काटा जाता या किसी को कत्ल करने पे कत्ल नहीं किया जाता या कोई दूसरी सलाहें। तो क्या ये इधर का जो दीनी सलाहों का रुझान है ये गलत नहीं? हम इधर पाकिस्तान में गलत नहीं हो रहा, हम अपने मुल्क को इस्लामी मुल्क कहते हैं, लेकिन सलाहों का या कोई दूसरे मामला हैं जो वो उसके मुताबिक नहीं चलते।
اسلام کے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے. اب اسلام تو جدے جدے تب ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اسلام میں کہ ہاتھ نہیں کاٹنا, ان کے ہاں ہوتا اسلام تو ہے کہ قرآن میں ہاتھ کاٹو, وہی ان کے پاس. اگر ہم نہیں کاٹتے تو ہم قصوروار اور مجرم. باقی جو کہتے ہیں نا کہ اسلامی ملک, یہی غلط اصطلاح ہے. یہ اسلامی ملک نہیں ہے, یہ مسلم ملک ہیں. مسلمانوں کے ہیں, مسلمان حکومت کر رہے ہیں. اسلامی ہے. اسلامی تو تب ہوں گے نا جب ملک کا آئین اور قانون جو کتاب و سنت ہوگا. کوئی پارلیمنٹ, کوئی صدر اس کے خلاف حکم نہیں جاری کرے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے نا. ہاں نہیں, یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان تو لکھوایا ہے نا ہم نے, اور خوشی ہے کہ اب تک یہ لکھ نہیں سکا, ورنہ صدر ایوب نے تو اپنے زمانے میں اس کو بھی کوئی ختم کرنے کی نا, مگر الحمدللہ بچا آپ کا ہے. اور اسی کی برکت سے ہم دباؤ ڈال لیتے ہیں کہ اسلامی لکھا ہو قانون, ورنہ اب تک پتہ نہیں یہ کیا کیا عمل برپا کر دیتے, مگر عملاً نہیں, ایکچوئل نہیں, صرف ایک نظریے کے طور پر لکھا ہوا. وہ بھی شکر. ایک کوشچن اور ہے جی, آپ نے شروع میں تقریر میں کہا ہے کہ سارے معاشرے کو لے کے چلیں, یونیورسٹیوں میں بھی اسلام کا معاملات ہوں, میڈیا بھی ساتھ چلے. اگر ایک خاص لوگوں کی کوئی جماعت ہے جو حق پہ ہے, تو وہ اگر اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہے کہ میں حق پہ ہوں, تو بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ ساری دنیا میں جب یہ سارے لوگ اچھے ہو جائیں گے تو پھر ہی اسلام آئے گا, کہ وہ ایک خاص جماعت ہے جو وہ بھی اپنے آپ کو منوا سکتی ہے حق پہ کہ ہم حق پہ ہیں. نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. آپ میں ایک خاص جماعت ایسی ہوگی جو لوگوں کو نیک راہ پہ لانے کی کوشش کرے گی اور ان کو برائیوں سے روکے گی. تو لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارا معاشرہ جب نیک ہو جائے تو پھر سب نیک ہو گئے, کہ ایک جماعت یونیورسٹیوں میں بھی سارے نیک ہو جائیں, میڈیا بھی نیک ہو جائے, اور پھر تحریک چلے گی. آپ کی بات ہوگی. نہیں, میں نے تو اس بات کی تردید کی. میرے بھائی نے کہا تھا کہ اسلام پہلے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرو, حکومت خود. میں نے اس کا رد کیا کہ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اگر لوگ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو حکومت نے آ کر کیا کرنا. کچھ لوگ ٹھیک ہوں گے, ذہین طبقہ, جیسے آپ جماعت کہتے ہیں, وہ مان جائیں گے, دوسرے لوگوں کا ہم خیال بنائیں گے, پھر کوئی وہ ہر طبقہ میں سے ان کو لوگ مل جائیں گے. سارے نہیں ٹھیک ہوں گے, میڈیا میں سے شریف لوگ مل جائیں گے, علماء میں سے وہ جماعت بن. باقی جو ہے نا کوئی گروہ کہ میں حق پر ہوں, یہ کسی کو کہنے کا حق نہیں. ایسے حق کے کوئی نہیں اجارہ دار کہ دعویٰ کرے میری جماعت یا میرا فرقہ حق پر ہے. مسلم ہیں سارے, سب کے پاس حق کے ظاہر, کچھ بات اس کی سچی ہے, کچھ سارے لینے چاہیے, احترام سب کا کرنا چاہیے. باقی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں آپ جانیں نا کہ یہ کام پبلک کا نہیں ہے. اب میں اٹھ کھڑا ہوں امر جائے گی, اسی لیے اللہ نے لفظ کیا بدلا, یدعون الی الخیر, سب کا کام ہے نیکی کی دعوت. بتاؤ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہ تو لفظ ہی بتا رہا ہے امر, آرڈر دینا. اس کے لیے قوت چاہیے, اقتدار ہونا چاہیے. اور اللہ نے یہ کہہ رہے تھے راجہ صاحب بھی کہ حکومت اسلامیہ کا جو اللہ نے منصور پہلا کام یہ اللہ دینا مکننا فلٹ, کہ اگر ہم زمین میں انہیں اقتدار دیں گے, حکام رائے نے گورنی کا کام تباہ کر دیں. اب لوگ اس کو سمجھتے ہیں مولویوں کا کام. نماز ایسی ہوگی جیسے اعلان ہوتا ہے کہ قومی ترانہ پڑھا جائے گا, فلاں دن گاڑیاں روکنے فلاں, ایسے ہو تو ذرا اللہ اکبر پکارا جائے, سب کام روک جائے, دفتر بند, پڑھانے کا سلسلہ ختم, پوری امت اس وقت سجدے میں. ایک ہی اذان ہو جیسے ادھر ہوتی ہے عرب ممالک, وہاں پہ یہ کئی اذانیں جو گھنٹہ گھنٹہ شروع ہے, یہ نہیں, ایک اذان, اس وقت سب لوگ کام چھوڑیں اللہ کے. اللہ فرماتا ہے وہ حکومت نماز کی پابندی, اور ساتھ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ, سب اچھے کام کروائے گی بائی آرڈر, اور ساری برائیاں روکے گی نہیں طاقت کے ذریعے. اللہ فرماتا ہے اسلامی اور برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریں. کیوں پھر آنٹی کو اٹھائیں گے لوگ, اور کیا کریں جب حکومتیں بتایا نا. یہ تو کہتے نہیں کہ لوگ نیک منظر حکومت پہ ان چیزوں سے کیا نہیں, جو اسلامی حکومت ہوگی اس کا آتب الزکات, اور زکات وصولے گیا لوگوں کو نا روٹی کپڑا مکان مہیا رہا. سامعین نے بھی مختلف نو حوالات جو ذہن میں تھے قرآن و سنت کے حوالے سے بہت سے اشکال تھے وہ سامنے آئے, اور ماشاء اللہ بڑے سبھی والے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے دیے. میں 10 منٹ کے لیے
जो हमारे आपके मेहमान खसूसी हैं तो उनके मैं मुख्तलिफ पैसे डॉक्टर मोहम्मद शाह साहब से उनका इंतजार की कोशिश है और इसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी और दुआ में सारे लोग मैं 1 मिनट में सिद्दीकी साहब सबसे ज़्यादा जिस बात पर खुशी का इज़हार कर रहे हैं, ये पहला मौका कि मेरी एक बहन ने भी दिलेरी की और ये सवाल किया, वरना ये बच्चियाँ बैठती थी चली जाती थी। इनको भी अपने अंदर जुर्रत पैदा करनी चाहिए, दीन के बारे में जो भी उलझन और सवाल हो बिला झिझक पूछें। ये मेरी बहनें हैं, बेटियाँ, असल में तो सारा महाज हमारा यही है। ये अगर लाइन भी टूट गई ना कि माएँ भी बिगड़ गई तो फिर तो उम्मत का खुदा ही आ, कुछ गोदन तो रह जाए जहाँ से बच्चों को दीन मिले। एहराम की हालत में औरतों के पर्दे के बारे में सवाल। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत से शुकूक, सवाल और उनके जवाब जो मतलूब थे वो हम तक बाहम पहुँचाए। आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप आज की इस मुबारक महफिल में तशरीफ लाए और यकीनन अपने शेड्यूल में आइंदा भी इसको शामिल रखें। बहुत शुक्रिया। सिद्दीकी साहब, डॉक्टर साहब ने एक सवाल किया है, सिर्फ उसको 1 मिनट में जवाब दें। इन्होंने कहा कि ये एहराम की हालत में ना औरतों का पर्दा, उसके बारे में ज़रूरी है वजाहत, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो ऐसे कहते हैं कि पर्दा भी कराना चाहते हैं, फिर वो पखियाँ वगैरह लेकर आगे बांधते हैं छज्जा सा, उसके आगे रखने के चेहरे को ना छू जाए, तो ये सारा दीन के ख़िलाफ़। असल काम जो है ना कि एहराम की हालत में जो लिबास जीनत का समझा जाता है ना, फैशन, बुर्का, ये उतरवा दिया गया। बाकी नहीं पर्दा हटाया गया। गलत मशहूर है कि चेहरा ना ढांके, बिल्कुल ढांके, कोई बांधने की ज़रूरत नहीं, आगे चेहरे को भी लगे, कोई हर्ज नहीं। हज़रत अस्मा फरमाती हैं, उम्मुल आयशा फरमाती हैं कि जब गैर लोग आते थे हम अपनी चादरें अपने मुंह के नीचे कर लेती थी, अपने चेहरे छिपा लेती थी। जब वो हर जब ये जो फैशनी बुर्का है ना, ये लिबास एक जीनत का, ये क्या होता है, ये पहने रखती हैं, कपड़े आगे इस तरह बांध लेते हैं। और जो मना था कि आपने बुर्का नहीं पहनना, वो पहने रखती हैं। और जो हुक्म था कि चेहरा बेशक ढांको, चेहरे के साथ भी कपड़ा लगे तो कोई हर्ज नहीं, उसकी मुखालफत करते। तो एहराम में सिर्फ ये फैशनी बुर्का जो है ये ख़त्म है, बाकी चादर से अपने अगर मुँह छिपाए बिल्कुल सारा चेहरा बिल्कुल सही साहब याद और मुलाकात करती जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत माशाल्लाह काम हो गया। दुआ मांगने से पहले मैं सबसे ये अर्ज करूँगा कि सभी दुआ करें कि हमारे मौलाना साहब को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत के साथ, अच्छे दिमाग के साथ, ताकि ये फ्लैश ड्राइव हमेशा चलती रहे। आबाद एक तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारे साथियों ने रिकॉर्ड किया है, जो अपने पास इसका रिकॉर्ड रखना चाहते हो या देखना चाहते हो दोबारा इसको, या बाकी अहबाब को दिखाना चाहते हो, ज़रूरत है इसकी कि घरों में भी इसको देखा जाए प्रोग्राम को, तो ये शफीक साहब से रब्ता आप कर सकते हैं। ये CD भी उसकी बनाते हैं। मस्जिद करीमिया है झाल पे, जहाँ पे मौलाना खुतबा देते हैं, तो वहाँ से ये आप हासिल कर सकते हैं। दूसरा आप सत्याना रोड पर जाए ना, रहमान ज्वेलर या डॉक्टर आफ्ताब रहमान की दाईं तरफ लिखा होगा, मोटी दुकानें, उसके साथ ही गली में मेरी मस्जिद है, जब जी चाहे आए, अल्लाह फजल फरमा। दूसरा ऐलान ये था कि हमारे दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम सफर खान साहब को सदमा हुआ है, वो चंद दिन हुए उनके बहनोई का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना उनके लिए भी दुआएं मग़फ़िरत और जनाब वाइस चांसलर की वालदा भी इंतकाल कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना और बाकी अहबाब जितने जिसका भी जो है अपने ध्यान में रखिए, बल्कि जो भी जा चुके हैं आज तक, हमारे वालिदैन, असातिज़ा, बुजुर्ग, सबके लिए इंशाअल्लाह दुआ। तो आपसे गुजारिश है दुआ से प्रोग्राम में बिल्कुल गुज़श्तगान को भूलना नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब।
اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا من صرف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم استعملنا بسنة نبيك وتوفنا على ملته وأعذنا من مضلات الفتن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب. سب ساتھیوں کو اللہ خیریت سے رکھے، مہربانی فرمائے. ڈاکٹر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ماشاءاللہ بالکل دجال تو آپ نے فرمایا 30 کے قریب ہوں گے. المسیح الدجال ہے کہ جس کی بات کریں ورنہ